Hello and welcome to the 5th episode of Gymcast. मेरा नाम जमाल नासिर है and I'm the Gym in the Gymcast. Today we have Mr. Ali Sajid with us, who is an entrepreneur, a YouTuber and a graduate of NAST. कैसे हैं आप अली? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी जमाल। मोस्ट वेलकम। हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे ये पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन आपकी मसरूफियात, आप यूट्यूबर हैं, आपके पॉडकास्ट हैं, तो पहले उसका बताएं क्या चल रहा है। मैं बैलेंस का आपको अंदाज़ा हो गया होगा जब मैंने आपको बताया था कि मेरी पेंडिंग जो ब्लॉग्स हैं वो कब के शूट हुए हैं। लास्ट ईयर अगस्त में शूट हुआ हुआ एक ब्लॉग पड़ा हुआ है, वो हाफ एडिट हुआ हुआ है, लेकिन मोटिवेशन नहीं आती। मतलब जो रीसेंट शूट करते हैं वो बंदे का दिल करता है कि अभी अपलोड कर दें, जो प्रीवियस होते हैं वो अपलोड करने का दिल नहीं करता। तो बस ये, इससे आप अंदाज़ा लगा ले बैलेंस कैसे चल रहा है यूट्यूब का। सो अली, अभी तक जितने भी हमारे गेस्ट आए ना, वो आए हैं ए लेवल्स ओ लेवल्स बैकग्राउंड से। तो आप सिंस मैट्रिक और एफएससी बैकग्राउंड के हैं, तो आई रियली वांटेड टू हैव समवन फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एज वेल, जो कि शेयर करे कि उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जैसे ए लेवल्स ओ लेवल स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमने किसी भाई यूनिवर्सिटी में जाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। एनीवेज, तो द क्वेश्चन इज़ कि आपके दिमाग में उस पॉइंट पे क्या चल रहा था? अच्छा, हमें तो एक पॉइंट तक पता भी नहीं होता था ओ लेवल्स ए लेवल्स होता क्या है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि सारे इन्वायरमेंट में जिस भी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वो सारे जो थे वो फेडरल बोर्ड के थे। तो पहले मैं एक स्कूल में पढ़ा, मैंने 6 क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा, जिसके अप्रॉक्सीमेटली क्लास में हमारी स्ट्रेंथ होती थी 12 to 15। अच्छा, तो वो काफ़ी छोटा स्कूल था। तो एक पॉइंट पे फिर अब्बू ने कहा, क्योंकि प्रिंसिपल अब्बू के दोस्त है, तो अब्बू ने कहा कि मैंने जो है ना ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने इसको शिफ्ट करना है किसी अच्छे स्कूल में, जो कि अब्बू एएसएफ से थे, तो एएसएफ पब्लिक स्कूल में शिफ्ट करना है। वो काफ़ी अच्छा था। तो वो शिफ्ट जब आया तो मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था कि एक क्लास है 45 की और इतना बड़ा स्कूल है। खैर, वो उस पर फिर बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता है, तो वो ये था कि मैं वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया। लेकिन वो एक मुझे साल तकरीबन लगा था उस डायलेमा से बाहर आते हुए कि यार अच्छा इतने ज़्यादा लोगों के साथ कम्पीट करने हैं। तो वो 1-2 बार डिस्टिंक्शन आई, तो फिर वो ठीक हो गया। डिस्टिंक्शन किस लेवल पे आई थी? क्लास के लेवल पे। अच्छा, क्लास के लेवल पे आई थी। और मतलब फ़र्स्ट टाइम ये हुआ था कि कहीं दूसरे स्कूल से बच्चा आया है और उसने फ़र्स्ट टाइम में ही टॉप 3 पोजीशंस ले ली हैं। तो एफएससी बैकग्राउंड में ही होता है कि लड़कियों की पोजीशंस आती हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम 3rd पोजीशन ली थी एज अ बॉय। तो काफ़ी जो था ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई। मतलब क्विज़ कंपटीशन में आगे लेके जा रहे हैं, स्पीचेस वगैरह में आगे लेके जा रहे हैं। फिर आप उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव? एक्स्ट्रा करिकुलर में टीचर्स का बड़ा हाथ था। अच्छा, कि वो खुद आते थे और कहते थे अगर एक क्लास से एक बच्चा उठाना है तो वो मुझे उठा के ले जाते थे कि ये परफॉर्म करेगा आगे। लेकिन एक पॉइंट पे हमारा कुछ कंपटीशन था और हमारी प्रिपरेशन, मेरी एक टीम मेट थी, मुझसे जूनियर थी, और हमारी प्रिपरेशन टॉप नॉच थी। मतलब एवरीवन वाज सेइंग कि यार ये लोग फर्स्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन वो मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज का एक्सपीरियंस था और आंसर आते भी थे और नहीं बोल सका। और 4 टीम्स थी और हमारी 4th पोजीशन आई थी। तो वो काफ़ी बैड फील हुआ कि मतलब मेरी वजह से पूरी टीम जो है वो इस तरह से कोलैप्स हुई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर ओवरकम कर लिया। फिर 9th 10th में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे स्कूल का डेलीगेशन जाना था कराची, स्पॉन्सर डेलीगेशन। अच्छा, बाय एयर। और उसमें फिर उन्होंने जब पूरे स्कूल से 2 बच्चे गए थे, एक हाई सेक्शन से और एक सेकेंडरी सेक्शन से, एक 5 क्लास का था, एक मैं हेड बॉय था। वो काफ़ी मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था, क्योंकि इतना प्रोटोकॉल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। कि मतलब आपको उस टाइम पे कराची के हालात भी ख़राब थे, आपको बाय एयर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं, सिक्योरिटी फुल। क्योंकि कौन सा कंपटीशन था ये? हाँ, ये कौन सा कंपटीशन था? कंपटीशन नहीं था ये, वहाँ पे परेड होनी थी उसकी, एएसएफ की। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया था। अच्छा, आप एएसएफ के स्कूल, जो उनका ऑफिशियल स्कूल होता है, उसमें ऑफिशियल स्कूल में था। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया था तो मेरे टीचर्स ने एक बात नोट की कि मैं बहुत ना खामोश हो गया। और उसका किसी को पता नहीं चल रहा था कि बंदा क्यों इतना। लेकिन फिर 2-3 गन पॉइंट पे मोबाइल तो नहीं छीना? नहीं, गन पॉइंट पे मोबाइल नहीं छीना, लेकिन वहाँ पे इतना इंटरेक्शन और वो बंदा हैरान नहीं हो जाता। तो वो एक, मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। अच्छा। आप 15-16 साल के हैं और आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है। क्योंकि मैं बताया कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे जो है ना वो 15-16 की स्ट्रेंथ होती थी।
تو بورڈ کا رزلٹ آیا, کافی اچھا گیا. اچھا. پھر آگے ابو نے کہا کہ جو ہے نا اے ایس ایف کا تو کالج تھا نہیں, ورنہ میں اے ایس ایف سے ہی ایف ایس سی کرتا. اچھا. تو پھر ابو نے کہا کہ گھر کے قریب جو ہے وہ یہ والا کالج ہے, فضائیہ انٹر کالج جناح کے, واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. اچھا. حالانکہ میرا ہو جانا تھا, سر سید میں بھی ہو جانا تھا, یا پھر جو آپ کا یہ اسکول ہے فوجی فاؤنڈیشن, لیکن نہیں, وہ پھر وہاں پہ گیا. وہاں پہ جو تھا میری اسکول میں آئی تھی 3rd پوزیشن. اچھا. تو مطلب میں کنسسٹنٹ تھا 3rd پہ, کہ پہلی 2 پوزیشنس تو نہیں ہلا سکتے آپ ان کو, لیکن آپ 3rd پہ ایک بوائے ہے جو کہ وہ پوزیشن اس نے مینٹین کی ہوئی ہے. ٹھیک. پھر کالج میں گیا تو کالج میں اور زیادہ کمپٹیشن, مطلب میرے تو مارکس 964 تھے آؤٹ آف 1050, تو وہاں تو 1000+ والے اور یہ وہ, لیکن اس پوائنٹ پہ پھر اکیڈمی وغیرہ میں جانا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک. تو اکیڈمی میں اب جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کمپٹیشن کتنا ہے, تو آپ ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرتے ہو. یہ میرے ساتھ ہوا ہے جب میں نے اسکول شفٹ کیا ہے, یا میں کالج میں گیا ہوں, یا پھر میں یونیورسٹی میں گیا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو مطلب کہ مجھے ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی پڑ رہی تھی. دن میں اگر میں 6-7 گھنٹے سو رہا ہوں, باقی یا تو میں پڑھتا تھا یا ٹریول کرتا تھا اکیڈمی اور کالج, یا پھر میں جو ہے نا کالج ہوتا تھا. تو ایف ایس سی اور میٹرک میں بھی اکیڈمی والا کلچر؟ میٹرک میں اکیڈمی نہیں تھی. اچھا. میٹرک میں اپنے آن پہ کیا, تبھی شاید 3rd آئی, ویسے شاید 1st آ جاتی, کیونکہ ٹاپ 2 پوزیشنز والے اکیڈمی جاتے تھے. ٹھیک ٹھیک. پھر اکیڈمی نے اتنی ہیلپ کی کہ جو ہے, اچھا میرے ساتھ ایک اور ہوا کہ جب کالج کا 1st ایئر کینڈ تھا تو کلاس کی ٹیچر چینج ہوئی تھی ایک, تو وہ ساری کلاس تنگ کرتی تھی. اب وہ آؤٹ آف نو ویئر اگر ساری کلاس آوازیں نکال رہی ہے تو مجھے اٹھا کے لے گئے, اور میرے کالج کے وائس پرنسپل نے کہا بیٹا پیرنٹس کو بلا کے لاؤ اینڈ یو آر سسپینڈیڈ. مطلب اتنی پریپریشن ٹاپ کی کہ میرے ٹیچرس کہتے تھے اس نے بورڈ میں ڈسٹنکشن لینی ہے. وہ میرے ساتھ ہو گیا. اب وہ جو 3-4 دن تھے اور جو میں نے وہ باتیں سنی تھیں اپنے گھر والوں سے, مطلب رونا آ رہا تھا مجھے. اس میں غلطی تھی لیکن اتنی غلطی نہیں تھی میری جتنا مجھے وہ کیا گیا. مطلب ایک بچے کو ٹارگٹ کرنا, ایک بچے کو اٹھا کے لے گئے, اور آپ امیجن کریں کہ وائس پرنسپل کے آفس میں جا کے ٹیچر بیٹھ کے رو رہی ہیں, مطلب, اور پھر وائس پرنسپل نے کہا بیٹا نہیں رکھنا. تو وہ پھر بہت میں ہو گیا, ڈپریس ہو گیا تھا. پھر بورڈ میں نے دیا تو کالج میں تو 1st آئی تھی میری, لیکن بورڈ میں نہیں لے سکا تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ میرا جب رزلٹ آیا تھا تو وہی وائس پرنسپل نے مجھے گلے لگایا تھا, اور اس پوائنٹ پہ انہیں شاید یاد تھا یہ وہی بچہ ہے, شاید نہیں تھا. پھر اس کے بعد سے کالج میں جو بھی مسئلے ہوتے تھے تو وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد سے میں بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. پھر کالج لیول پہ کمپٹیشنز ہوئے. ایک کمپٹیشن ہوا ایسے رائٹنگ کا. ٹھیک. ایسے رائٹنگ کا کمپٹیشن میں نے دیا, اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ہمارا کالج چھوٹا تھا تو پورے کالج سے اردو کے لیے 2 بچے اٹھائے تھے. 100 بچے پہ ایک بچہ کمپیٹ کرتا ہے. تو وہ کمپٹیشن دیا تو اس پہ میرا آیا, آل پاکستان میں 2nd آئی تھی, اور ناردرن ریجن میں 1st آئی تھی. تو وہ کالج نے بھی کافی بوسٹ کیا اس لحاظ سے. اور پھر جب کالج, اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کالج کا دسمبر چل رہا تھا نا, تو NET 1 ہونا تھا. تو میں نے اپنی ریسرچ کی کہ نسٹ ایک یونیورسٹی ہے. تو میں جب گیا اپنے ٹیچر کے پاس, میں نے ان کو بولا کہ یہ یونیورسٹی ہے. تو میرے ٹیچر نے کہا بیٹا FSC پہ دھیان دو, یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو تم, ایک بار FSC کلیئر کرو پھر جانا یونیورسٹی. تو میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کرنا, کیونکہ اکیڈمی کے ٹیچرس تھے اور وہ آپ کو گائیڈ بھی صحیح کر رہے تھے کہ یار ابھی سے تیاری کرنا شروع کرو تو آگے ہوگا. میں نے کالج سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی. اچھا. کہ جو ہے نا میں تیاری کروں گا. 1 ہفتے تیاری کی, 121 اسکور آیا میرا. اچھا. اور میرے دوستوں کے 140+, 150+, اور وہ ایک فیز آیا. پھر اس کے بعد NET 2 نہیں دیا. اتنا خود پہ بھروسہ تھا کہ NET 3 کریک کر لیں گے. اچھا. اور اس دوران میں نے اب فضائیہ کالج سے کریک نہیں کر پاتے NET. اس کے بعد فضائیہ کالج سے تھا تو ایئر فورس کی ریکروٹمنٹس آئیں. اچھا. تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان کا, تو میں نے کہا جانا ہے تو GD پائلٹ بننا ہے, اس سے کم تو کرنا نہیں ہے. GD پائلٹ کا ٹیسٹ دینے گئے. انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. انیشیل میڈیکل تھا. انیشیل میڈیکل میں فٹنس وغیرہ سب ٹھیک, لیکن وہاں پہ مجھے لائف میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آئی ایم کلر بلائنڈ. وہ کلر بلائنڈنس کی وجہ سے انہوں نے وہ 50-60 لوگوں میں سے ہم 2 لوگوں کو الگ کر دیا. ہمیں بولا یہ بک پڑھو.
دوبارہ پڑھو. پہلے دفعہ نہیں پڑھی گئی. ہم نے کہا ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے, لکھا کیا ہوا؟ کہتے بیٹا جو ہے نا آپ کلر بلائنڈ ہیں, آپ ایئر فورس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا صحیح ہے. اتنا کریز تھا بھی نہیں کہ بس جانے. کتنے لیول پہ کلر بلائنڈنس جو ہے؟ کلر بلائنڈنس کا میں بتا دوں, وہ ہوتا ہے آپ کچھ شیڈس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو کلر بلائنڈنس کی بک ہوتی ہے, وہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ 50% مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی تھی, 50% میں پڑھ لیتا تھا. اچھا. تو وہ یہ ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ ہٹ گئے, وہ سائڈ پہ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ آرمی جوائن کرتے ہیں, لیکن نہیں, گھر والوں نے اجازت نہیں دی. 4 بہنوں کے بعد بھائی تھا. تو آرمی کا جب بھی آپ یقین کریں, میں نے 3 لانگ کورس میں اپلائی کیا. اچھا. پہلے لانگ کورس میں جو ہے وہ میرے پریکٹیکل آ گیا اس دن, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ایئر لانگ کورس میں اپلائی کیا تو میری امی نے منع کر دیا. ٹھیک ہے, میں منع نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے ابو کو بولا اسے منع کریں, یہ نہیں جائے آرمی میں. میرے دادا بھی شہید ہیں, اور میرے نانا تمغہ بصالت ہے ان کا, وہ بھی شہید ہیں. تو تیسری دفعہ جب لانگ کورس میں اپلائی کیا تو ابو نے کہا بیٹا آدھی ڈگری تو ہو گئی ہے تمہاری, اب کیا کرو گے لانگ کورس میں جا کے. تو وہ اب تو ایج ہی گزر گیا. تو یہ آرمی والی سائڈ آپ کی کلیئر ہوگی. اس سے گزرنا پڑتا ہے ہر ایف ایس سی کے بچے کو. او اے لیولس والوں کو شاید وہ اس بات سے ریلیٹ نہ کر پائیں. ایک ایف ایس سی والے بچے کے پاس آپشنس کیا ہوتی ہیں؟ وہ سنس اگر آپ نے بھی مینشن کیا کہ وہ باہر نہیں اپلائی کرتے, تو وہ کہاں پہ لائک نسٹ میں یا پاکستان میں کہاں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنے سٹی میں جو اس کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے. ہر بچہ اپنے کیلیبر کے مطابق اپنے لیے آپشنز اوپن کرتا ہے. ایک آپ کے پاس آرمی ہوتی ہے, کیونکہ ایف ایس سی کے بعد میں کمیشن بیسڈ وہی آپ کو جاب دیتے ہیں, 17 گریڈ کی. اچھا 2 منٹ رکنا. پروگرام کا بقیہ حصہ اس شارٹ بریک کے بعد. بیک ٹو بزنس. سوری. اچھا, سو پھر آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے آگے ہائر ایجوکیشن کرنی ہے, یا پھر ابو کا کاروبار سنبھالنا ہے اگر کوئی کاروبار ہے. کیونکہ ایف ایس سی کے بعد تو جابز آپ کو اس لیول کی نہیں ملتی کہ آپ خود پہ سیٹل کر جائیں. پھر یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس پوائنٹ پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سی یونیورسٹی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. اور اس بات کا اندازہ آپ لگا لیں کہ فضائیہ کا جو پورا بیچ تھا اس میں میں اکلوتا بندہ تھا جس کا مین کیمپس میں ایڈمیشن ہوا تھا. اور لاسٹ ٹائم اگر فضائیہ کے کسی بندے کا ایڈمیشن ہوا تھا تو وہ میرے سے 2 سال سینئر ٹاپر تھے. اچھا. جو کہ سیکس سے پڑھے تھے. تو یہ تھا مطلب کہ اتنا اچھا آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے, اور ٹیچرس کو بھی نہیں ہوتا تھا اتنا. تو یہی آپشن ہے. اگر میں اپنے دوستوں کو دیکھوں تو یا تو ان کا اگر انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہ سی اے کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یا پھر وہ اپنا کوئی سائڈ بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور یا پھر کوئی نارمل سی یونیورسٹی میں گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. سو آپ نے باقی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا؟ جیسے میں نے پیاس میں اپلائی کیا تھا, میں نے آئی ایس ٹی میں اپلائی کیا تھا, اور میں نے یو ٹی میں کیا تھا. میں نے پراپر فلو چارٹ بنایا تھا, مطلب پریفرنس وائز کہ یہ یونیورسٹی پریفرنس وائز ہے. پھر میں نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ دیے. آئی ایس ٹی میں میرا میرٹ نمبر 18 تھا کہ 13 تھا, اور وہاں پہ میرا مکینیکل میں ہو گیا تھا. نسٹ میں میرا الیکٹریکل میں فرسٹ لسٹ میں ہو گیا تھا. پیاس میں بہت دیر سے مجھے کال آئی تھی, کسی فیلڈ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا لیکن تب تک میں نسٹ میں سیٹل ہو چکا تھا. اچھا. اور یو ٹی میں میرا ایگریگیٹ بن رہا تھا 81% پلس اس ٹائم پہ, جو کہ اچھا تھا. اس پوائنٹ پہ آپ کا مکینیکل میں ایڈمیشن ہو سکتا تھا. تو اس پوائنٹ پہ پھر نسٹ چوز کی. گھر والوں نے تو بولا تھا پیاس چلے جاؤ, کیوں جاب شیورٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. لیکن وہ پھر مجھے پرسنلی نسٹ پسند تھی. نسٹ کی جو مارکیٹنگ ہے نا سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ, وہ بہت رول پلے کرتی ہے اس پوائنٹ پہ. وہ ایک ویڈیو ہے لائف ایٹ نسٹ کی, وہ تو میں مطلب دن میں 10 دفعہ دیکھتا تھا, اور میں امیجن کرتا تھا میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو پھر جب نسٹ میں آئے تو کافی شاکنگ چیزیں تھیں. لائک خود کیا کرنا چاہتے تھے, خود کون سی ڈگری کرنا چاہتے تھے؟ میں بندہ وہی چوز کرتا ہے جو اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. تو پرسنلی مجھے فرسٹ ایئر کے اینڈ تک یہی ڈائلما تھا کہ میں پری میڈیکل کی طرف چلا جاؤں. اچھا. ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی, مطلب بایو میں پڑھ لوں گا یہ وہ. تو وہ اس سے جب میں نکلا نا تو پھر مجھے پتا تھا, پھر کوئی بھی مجھ سے پوچھا تھا میں بتاتا تھا میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے. اچھا. کیونکہ ریسرچ کی نہیں ہوئی تھی اور پتہ تھا میکینیکل کا میرٹ سب سے اوپر ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر میرے پاس 3 آپشنس تھے, سول, میکینیکل, الیکٹریکل. اچھا. اور وہ ڈسکشن کی ڈفرینٹ لوگوں سے. الیکٹریکل تو سب سے نیچے تھی,
لیکن میٹرک کے بعد جب مجھے چھٹیاں ہوئی تھی تو میں نا الیکٹرک اپلائنسز کھول کے بیٹھ جاتا تھا جو خراب ہوئی ہیں. اس پوائنٹ پہ مجھے ایک دفعہ کرنٹ بھی لگا تھا تو وہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار الیکٹریسٹی والے سائڈ تو جانا نہیں ہے, یا میکینیکل یا سول. جب میں نے کورسز پڑھے تو مجھے الیکٹریکل کے زیادہ اپیلنگ لگے. اور آپ یقین کریں گے میں نے وہ ایک شیٹ نہیں ہوتی جس پہ پیپر دیتے ہیں, اس پہ میں نے پورے 45 کورسز لکھے الیکٹریکل کے, دوسری شیٹ پہ میکینیکل کے, تیسری پہ سول کے. میرے پاس ابھی بھی لکھے ہوئے پڑے ہیں. اور پھر میں نے ان میں سے ٹک کیے کہ یار ہاں یہ کورس مزے کا ہے. جس کورس کا نام نہیں سنا اس کو گوگل پہ سرچ کیا, ہاں یہ کورس مزے کا ہے, یہ مزے کا ہے. پھر اس میں جو سب سے زیادہ مزے کے کورس تھے وہ میں نے چوز کیا, سب سے زیادہ ٹکس تھے, سب سے زیادہ انٹرسٹ تھا. تو یہ تھا کہ بعد مجھے مسئلہ نہیں ہوا کہ یار یہ کورس ایسا ہے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. سول کے مجھے بہت ڈرائی کورسز لگے تھے, تو اس وجہ سے میں اس طرف نہیں گیا تھا. پھر نرس میں آیا تو میں کبھی اب میری فریشمین کی پکچر دیکھیں, میری عادت ہوتی میں نے بال بڑے رکھے ہوئے تھے, اور ہائٹ میری زیادہ تھی اور میری فزیک اس سے بھی بری تھی. اور میں کیپ الٹی کر کے پہنتا تھا, ٹھیک ہے, آرمی بوٹس ہوتے تھے میرے. اور میں اس طرح پہلا سیمسٹر گزارا میں نے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر سوسائٹیز وغیرہ جوائن کی, کانفیڈنس اتنا تھا نہیں. پہلے سال 2 سوسائٹیز نہیں رکھا مجھے, ایک یس اور ایک CSP کمپیوٹر سوسائٹی آف پاکستان. لیکن وہ پہلے سال میں نے یوٹیوب پہ اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اور وہ جب انٹرویوز وغیرہ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. سیکنڈ ایئر میں نے اپلائی کیا تو میرا یوٹیوب چینل کس بارے میں؟ یوٹیوب چینل انٹری ٹیسٹ پریپریشن کے بارے میں, کیونکہ جو مجھے ہنڈرنس ملی تھی نا, جو میں نے دیکھا تھا کہ یار اگر میرے پورے کالج میں اتنے قابل بچے ہیں, ان میں سے صرف میں آگے آ رہا ہوں محض اس وجہ سے کہ میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, تو یہ تو پھر بری بات ہے کہ ان کو 4 سال بعد پتہ چلے کہ یار یہ بھی آپشن تھا ہمارے پاس. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے نا اپنے جو کالیگس تھے ان کے ساتھ انٹرویوز کرنا شروع کیا. انٹرویوز بھی کیسے کرتا تھا, موبائل فون ہے اس کو میں پکڑ لیتا تھا اور وہ بندہ اس پار کھڑا ہوا ہے اور میں نظر ہی نہیں آتا تھا پورے انٹرویو میں. پہلے 10 انٹرویوز میں نظر ہی نہیں آیا. تو وہ میں نے 10-12 انٹرویوز کیے تو اچھا رسپانس آیا ان پہ. ان میں سے کچھ انٹرویوز پہ بھی 50,000 پلس ویوز ہیں. لیکن یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا کیونکہ بہت سارے بچوں کو گائیڈنس نہیں ملتی, اور یہ گائیڈنس جو ملنی چاہیے وہ اسکول کے طرف سے ملنی چاہیے کہ آپ یہاں پہ اپلائی کرو. جیسے ہمارے ایلز والے اسکولز میں ہوتا ہے کہ دے ٹرائی ٹو فورس دی اسٹوڈنٹس کہ وہ ہر جگہ پہ اپلائی کریں, US اپلائی کریں, وہ پاکستان میں ہر جگہ پہ اپلائی کریں, اور وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. تو یو ڈیڈ اے ریئلی گریٹ انیشیٹو جس میں یو ٹرائی ٹو گائیڈ پیپل اسٹوڈنٹس کہ آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں. تو وہ ایک پوائنٹ پہ جب اچھا یونیورسٹی لائف میں جب میں نیا آیا تھا نا, تو میں فیل کرتا تھا کہ یار میری جگہ نہیں ہے یہ, اور میں بینچ شیئر کر رہا ہوں فیڈرل بورڈ کے ٹاپر کے ساتھ. میرے سیکشن میں تھا, میں بینچ شیئر کر رہا ہوں پیاس انٹر ٹیسٹ کے ٹاپر کے ساتھ. تو وہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار میں نہیں ہوں, میں کیوں ہوں ایسی جگہ پہ, مطلب کیا ریزن ہے. تو میں نے ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کی. اب ایکسٹرا ایفرٹ مجھے ابھی لگتی ہے, جب 8 سیمسٹر میں مجھے پتہ ہے نا میں کتنا پڑھتا ہوں, اور میں فرسٹ سیمسٹر میں کتنا پڑھتا تھا. اس ٹائم پہ مجھے لگتا تھا یار اٹس نارمل, انٹر ٹیسٹ کی اتنی تیاری کی ہے تو یونیورسٹی میں بھی کرتے ہیں. تو وہ پہلے سیمسٹر میں میرا GPA آ گیا 3.82, اور کلاس میں 3rd ہائیسٹ GPA تھا. پھر اس پوائنٹ پہ مجھے پتہ چل گیا اچھا یار یونیورسٹی لائف ایسے چلتی ہے. پھر میں نے ایکسٹرا چیزیں ایکسپلور کرنا شروع کی. تو وہ میرا GPA جو ٹاپ سے اسٹارٹ ہوا تھا یوں آیا ہے, اور پھر اینڈ پہ یوں اوپر گیا. اینڈ پہ مجھے پتہ تھا اب میں نے GPA پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے. تو جب فرسٹ سمر بریک آئی نا, تو آئی واز لائک کہ یار اب انٹرویوز تو نہیں کر سکتا میں لوگوں کے, کہ وہ تو اپنے اپنے گھر چلے گئے, اب کیا کرنا ہے. پھر میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ میں کیوں نہ وائس اوور کروں اور آگے چیزیں لکھی بھی آئیں اور میں گائیڈ کروں. ٹھیک. ایک رات کو بڑی موٹیویشن آئی مجھے, میں رات کو 3 بجے میں بیٹھ کے اپنا وہ مائک پکڑا ہوا ہے میں نے, اور روم میں اکیلا ہوں اور میں بول رہا ہوں. 30 منٹ میں بولتا رہا ہوں. مائی ایکسپیرینس کے نام سے وہ سیریز آئی تھی, اور اس میں رات کو خاموشی ہوتی ہے لیکن کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی, تو اس کو کیٹر کرنا پڑا تھا مجھے ری ٹیک لینی پڑ رہی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو ایڈٹ کیا اسمال پارٹس میں, اور پھر میں نے وہ اپلوڈ کر دی. تو وہ کافی اچھا رسپانس آ گیا اس پہ. پھر میں نے پیاس انٹر ٹیسٹ تھا جو 2019 کا, اگلے دن پیاس کا انٹر ٹیسٹ تھا, اور پچھلے دن میں نے 8 گھنٹے میں 7 ویڈیوز اپلوڈ کی. تو وہ ایک کریز تھا کہ یار بس اب اگر یہ انیشیٹو لیا ہے تو بس اس کو ڈالیں. اور اتنی نیش مارکیٹ میں کوئی اور کام کر نہیں رہا تھا. مجھے وہاں پہ گروتھ ملی, میرے تب 1000 کمپلیٹ ہو گئے تھے.
اچھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے نسٹ کے اسی دوران میں نے اس دوران نا میں تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو گیا تھا. اچھا. کہ یار آپ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرا فلور الگ ہے تو وہاں پہ اوپر 2 رومز ہیں تو ایک روم میں میں ریکارڈنگ کرتا تھا, ایک میں ایڈیٹنگ کرتا تھا. اچھا. اور سوتا بھی میں ادھر ہی تھا. ٹھیک. تو وہاں پہ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ یار میں تو بڑا سوشل بندہ ہوں یونیورسٹی لائف میں. تو وہ اس پوائنٹ پہ میں نے کہا کہ میں نے کوئی انٹرنشپ کرنی ہے. میں نے دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ انٹرنشپ رجسٹر کی بھی تھی, انہوں نے ختم کر دی. اچھا. ٹرمینیٹ کر دی. وہ انہوں نے سب کی کر دی تھی کسی ریزن کی وجہ سے. اچھا. پھر پی آر سی ایس سے کال آئی 2019 کی بات. 2019. اچھا. پی آر سی ایس 2019 میں گیا. وہاں پہ مجھے کافی اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. تو وہ وہاں پہ ہم نے جب نوبل کاز کے لیے ورک کیا نا, تو وہ جب میرا فرسٹ بیچ کمپلیٹ ہوا نا مجھے اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اچھا. اور جب میں صبح اٹھا ہوں مجھے پتہ ہے یار آج نہیں جانا. پھر میرے مائنڈ نے کہا یار کیوں نہیں جانا, ابھی نیا بیچ اسٹارٹ ہوگا. اور میں اٹھ کے گیا ہوں اور میں نے سیکنڈ بیچ کے ساتھ وہ انٹرنشپ کیا. تو میری ٹوٹل انٹرنشپ 1 مہینے سے. تو انٹرنشپ کس بارے میں تھی؟ یوتھ والنٹیئر. اچھا. جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ میں ہم لوگوں نے شارٹ لسٹ کیا تھا کہ ہم جو آرفن ایج ہے ایج 13 میں ان کے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, فنڈ ریزنگ کر کے ان کو گفٹس دیں گے, ان کے ساتھ پارٹی کریں گے, ان کو گائیڈنس دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کریئر کاؤنسلنگ پہ ایک سیشن کیا تھا ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد فرسٹ ایڈ پہ ایک سیشن کیا تھا. پھر اسٹوری ٹائم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے. پھر ہم نے ایک مووی نائٹ مووی ان کے ساتھ ہم نے پلان کی. پھر ہم نے ایک لنچ ان کے ساتھ کیا. اور پھر ہم نے اینڈ پہ وہ ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پنکھے نہیں ہیں. تو ہم لوگوں نے فنڈ ریزنگ کر کے اراؤنڈ 20-25 پنکھے ان کو دیے اور ان کا کوئی 15 دن کا راشن ہم لوگوں نے دیا تھا. تو وہ ایک آتا ہے پازیٹیو انرجی آپ میں آتی ہے, جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے تو آپ کے اندر بھی آتی ہے. جو سیکنڈ تھا وہ ہمارا گولڑا میں ایک اسکول تھا, بہت ہی خستہ حالت میں تھا. تو ان کو ہم نے بیٹریز دیں, فینس دیے, ڈی سی فینس, اور ان کے ساتھ ہم نے لنچ کیا اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہمارے کولیگ کی, اور ان کو کپڑے دیے عید کے. تو وہ میں فریش تھا بالکل کہ میں اب اپنا سیکنڈ سیمسٹر اسٹارٹ کر سکتا ہوں. پھر سیکنڈ سیمسٹر میں آئے تو تھوڑا کریز ہوا کہ کچھ اور چیز ٹرائی کرتے ہیں آپ. پھر کرکٹ کی طرف آ گئے. کرکٹ نسٹ کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلے ہو؟ نسٹ کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے دیا تھا میں نے ٹرائل, لیکن اس کا میں نے رزلٹ چیک نہیں کیا تھا. اور نسٹ کی کرکٹ ٹیم کہتی ہے کہ آپ دن کے 2-2.5 گھنٹے نیٹس میں آؤ. تو بینگ اے ڈے اسکالر میرے لیے بہت مشکل تھا. پھر اپنے کلاس کے بچوں کو اکٹھے کیا, ٹورنامنٹس کیے دوسرے سیکشنز کے ساتھ یہ وہ. اور پھر ہم لوگوں نے ایک سیکس بیس ٹورنامنٹ میں پارٹ لیا تھا. اس میں 22 ٹیمس تھیں. تو اس میں ہم فائنل تک گئے تھے. تو فائنل ہم ہار گئے تھے. ٹیپ بال تھا. ٹیپ بال تھا اور فائنل چونکہ فائنل ایئر والوں کے ساتھ تھا, اور وہ ٹیم بھی انہوں نے نا فائنل تک آپ کو پتا ہوتا ہے کون سا پلیئر کیسا ہے, تو اب انہوں نے چن کے وہ ٹیم لگائی تھی. اور بعد میں جب ہمارا گالا ہوا تھا تو اس ٹیم میں سے آپ یقین کریں 8 بندوں کی ٹیم میں سے 4 کیپٹن تھے جو 4 ہاؤسز کے تھے. تو پھر اس کے بعد گالا کھیلا. 3rd سیمسٹر میں میرا GPA سفر کیا کافی. لیکن CGPA میرا اتنا تھا کہ بہترین تھا. 4th سیمسٹر ہمارا آن لائن چلا گیا. آن لائن میں پھر جب میں گھر آیا نا تو یہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اب میں نے یہ حاصل ٹرائی کرنی ہے کہ سائڈ بزنس کیا چیز ہوتی ہے, پارٹ ٹائم ارننگ کیسے کرتے ہیں. میں ایک چیز مس کر گیا کہ لاسٹ سمر میں میں نے انٹرنشپ وہ فری لانسنگ کی تھی. میں نے جو ہے وہ اینیمیشنز والی ویڈیوز بنا کے ایک ہی ویڈیو بنا کے دی تھی. وہ اسٹارٹ کی تھی میں نے بیٹ $40 سے. کینیڈین میرا کلائنٹ تھا. اور بائی دا ٹائم میں نے اسے ڈیلیور کی تو اس نے $75 پے کیے تھے. اس کے ساتھ SEO رائٹنگ وغیرہ میں کرتا تھا تو اس سے آ جاتا تھا. لیکن کس پلیٹ فارم پہ کرتے تھے؟ Fiverr پہ. لیکن میری ایک عادت ہے کہ مطلب میں کسی چیز کو ٹرائی کرتا ہوں ناٹ فار پروفٹ. میں اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ٹرائی کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی اس پوائنٹ پہ میں کسی چیز کو فل ٹائم لے کے نہیں چل سکتا. اگر میں نے کسی چیز کو فل ٹائم لے کے چلا پھر میں باقی چیزیں ایکسپلور نہیں کر سکوں گا. اور ایک پوائنٹ پہ جب مجھے ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوگا پھر میں ڈسٹنگوش کر سکوں گا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے. بے شک صحیح. اور ان ٹرمز آف منی اور ان ٹرمز آف مینٹل ہیلتھ, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف روٹین مجھے کون سی چیز سوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اینیمیشن کے حوالے سے کہ میرے دماغ میں تو یہ کہ اینیمیشن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے گڈ آرٹسٹ. 2D اینیمیشن تھی وہ. اچھا 2D تھی جس میں پری بلڈ آپ کے پاس کیریکٹرز ہوتے ہیں, آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے. اچھا. وہ جو
पेन सा नहीं आ रहा होता, पेन ड्रॉ कर रहा होता है, तो आपने प्री बिल्ड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करने, उनकी रैंकिंग कर देनी है कि पहले ये ड्रॉ, फिर ये ड्रॉ, फिर ये ड्रॉ, और वो फिर कर देता है। तो ये वाला था। लेकिन उस पॉइंट पे मैंने एक चीज़ सीखी थी कैनेडियन क्लाइंट की वजह से, कि उस बंदे ने मुझसे कोई 10 दफ़ा रिवीजन करवाई। अच्छा। और मेरे में सब्र आया था उस टाइम पे कि यार सब्र करो अली, सब्र। और एक लोगो है ना, लोगो अगर सेंटर में प्लेस किया हुआ है ना, वो कि यार नहीं यार सेंटर में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे करो। अच्छा। अब मुझे ऑल द वे एडिट करके वहाँ से रेंडर करना पड़ रहा है, फिर अपलोड करना पड़ रहा है, फिर वो बंदा उसमें चेंजिंग निकाल रहा है, फिर मुझे वो दोबारा करना पड़ रहा है। अब उस टाइम पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। और जब एंड पे उसने मुझे $15 की टिप दी, अच्छा, और मुझे इतना किया, तो मुझे लगा कि हाँ सही है, इट्स वर्थ इट। और 4th सेमेस्टर में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका था तब। अच्छा, ठीक है। लेकिन मोनेटाइजेशन के इतने कम पैसे मिलते हैं पाकिस्तान में, अच्छा, कि मतलब आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, हत्ता कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों। अच्छा। और उस वक्त तक चैनल की कितनी ग्रोथ हो चुकी थी? उस टाइम मेरे अराउंड 2500-3000 थे। मैं एक पॉइंट पे मैंने फ़र्स्ट ईयर सिर्फ मेहनत किया चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाएं, 50% वीडियोस फर्स्ट ईयर में अपलोड हुई हैं, अगले 3 सालों में उससे कम वीडियोस अपलोड हुई हैं। अच्छा अच्छा। अगले 3 सालों में फिर आपने अपने कनेक्शंस और हाँ, यूट्यूब में एक्सपीरियंस कर चुका था। अच्छा। अब मैंने कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। ठीक। फिर मैंने देखा एक्सट्रीम कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। अच्छा। मुझे अमेज़ किया काफ़ी। मुझे ई कॉमर्स वैसे करती थी, तो मैंने देखा कि मैं जो एंट्री टेस्ट के नोट्स हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अच्छा। सॉफ्ट कॉपीज़, वो इंटरनेट पे पड़े होते हैं, मैं इंटरनेट से उठाता हूँ, मुझे पता है कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, कौन से मेरे एक्सपीरियंसेस है 4 एंट्री टेस्ट के। अच्छा। मुझे पता है कौन से ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने वो शॉर्ट लिस्ट किया और मैंने वो फ्री में बच्चों को दे दिए कि यार इससे तैयारी करो। ठीक है। तो मुझे फिर एक दिन मैसेज आता है कि अली भाई आप मुझे सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की आदत ही नहीं है। अच्छा। तो आप ऐसा करें, मुझे ये हार्ड कॉपी में भेज दें। मैंने कहा यार मेरे पास प्रिंटर तो था तब। मैंने कहा चलो सही है, मैं प्रिंट करके भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है। तो मैंने प्रिंट करके उसको भेजा, तो कहता है अली भाई मेरा एक दोस्त भी है, तो वो कह रहा है कि मुझे भी एक कॉपी। अच्छा। मैंने कहा यार ये गूगल फॉर्म है, ये फिल कर दो। अच्छा। और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो गूगल फॉर्म डाल दिया कि यार जिसको प्रिंटेड कॉपी चाहिए वो कर लो। और वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी तक मेरे अराउंड 2000 ऑर्डर्स में शिप कर चुका हूँ। और बहुत से नेस्टियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे से वो एंट्री टेस्ट के नोट्स बाय किया। नाइस। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। अब फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार अगर आपने अमेज़ॉन पे लॉन्च करना है तो आपके पास कम से कम $10-12 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए। अच्छा। और बीइंग अ स्टूडेंट मैंने टेस्ट करना था, मैं टेस्ट करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट ना मैं किसी से लैंड कर सकता था कि यार मुझे दो, मैंने टेस्ट करना है, मुझे क्रेज़ है चीज़ें टेस्ट करने का। फिर मैंने कहा यार दराज ट्राई करते हैं। अच्छा। ठीक है, दराज पे मैंने काफ़ी स्टडी की और फिर ना मैंने अब जो अपना नॉलेज था वो मैंने शेयर किया कि यार कितना वैल्यूएबल है। ठीक है। उसको लाइक दराज की प्रोडक्ट हंटिंग के मैंने अमेज़ॉन के तो बहुत सारे लोग बताते हैं प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, दराज को कोई नहीं बताता था। तो मैंने वो पोस्ट शेयर की कि यार ये 15 चीज़ें होनी चाहिए प्रोडक्ट में, तो फिर आपकी प्रोडक्ट चलेगी। अच्छा। और वो पोस्ट वायरल चली गई। अच्छा। मेरे एक दिन में प्रोफाइल पे 200-250 फॉलोअर्स बढ़ गए। अच्छा। रिक्वेस्ट इतनी आ रही हैं, कोई ओमान से, कोई सऊदीया से, भाई आप हमारे साथ कर लो इन्वेस्टमेंट हमसे ले लो, आप काम करो, 50-50 पे काम करते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ना, मैं करूँगा ये, क्योंकि मैंने किसी से इन्वेस्टमेंट ले ली, मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा, मैं उसको जवाब दूँ। फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं करना। अच्छा। फिर मैंने अपना जो कैपिटल था मेरे दूसरे एंट्री टेस्ट के नोट से आ रहा था। हाँ। ठीक है, वो मैंने उठाया। अच्छा, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने घर वालों से पैसे लेना बंद कर दिया। अच्छा। तो वो मैंने उठाया, वो मैंने अपनी इन्वेंट्री लेकर आया, इन्वेंट्री मैंने रखी। तो मैंने स्टार्ट किया कि अपने फ्रेंड सर्कल से कि मतलब आपको चाहिए तो आप डिस्काउंट पे ले लो, पहले डिस्काउंट था। तो उससे ये हुआ मेरे रिव्यूज़ आ गए अच्छे, क्योंकि वो केबल वाकई अच्छी थी। मतलब अच्छा। एक USP था उसमें, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में जो लोग कॉन्शियस है उनको बताऊं कि एक सिंपल चीज़ है ना, तो उसमें USP ये थी कि उसकी एक तो विड्थ ज़्यादा थी। ठीक है। थोड़ी मोटी थी, डाया ज़्यादा था उसका। दूसरा उसकी लेंथ ज़्यादा थी। अच्छा। और तीसरा उसकी क्वालिटी आपको चेक करने से पता चल रही है अच्छी है। किस फ़ोन की केबल थी? वो तीनों टाइप्स की थी। अच्छा। उसमें तीनों रेंज थी। ठीक। और मैंने प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं रखा। मैंने कंपेटिटर को देखा कि यार उसके 1000 रिव्यूज़ हैं। अच्छा। और वो अगर 200 की कर रहा है तो मैं 150 की कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे सोर्सिंग में उसकी प्राइस 70-80 मिल गई थी। अच्छा।
اور میں نے وہ اٹھائی اور میں نے کر دیا. پھر ساتھ میں ایک اور چیز کی, وہ دراز اچھا چلنا شروع ہوگا. ایک پوائنٹ پہ مجھے دن کے 50 آرڈرز آ رہے ہیں. اب کووڈ تھا تو میں فلفل کر رہا تھا ان کو. اچھا, لیکن جو شروع میں کووڈ آیا تھا پیک اس وقت, ہاں شروع میں جو کووڈ کی پیک آئی تھی اس وقت یہ ایک پرسیپشن تھا نا کہ جو مینوفیکچررز ہیں زیادہ تر آپریٹ نہیں کر رہے تھے, تو آپ کو کوئی پرابلمس فیس نہیں ہوتی تھی لاجسٹکلی؟ نہیں, اتنی زیادہ پرابلم نہیں آ رہی تھی. میں یہ بات کروں اراؤنڈ سپٹمبر اکتوبر تک کی. اچھا ہاں, تو ٹھیک ہے, سپٹمبر اکتوبر تک. ہاں, کیونکہ میری عادت ہے میں کسی چیز پہ جو انویسٹمنٹ مانگتی ہے نا اس پہ میں ڈائریکٹ نہیں جاتا. ایک ویڈیو دیکھ کے, ایک پوڈ کاسٹ دیکھ کے میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آیا نا تو وہ آئیڈیا فوراً ایگزیکیوٹ نہیں کرنا ہوتا. وہ اس آئیڈیا کی ایک لائف ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں, اور وہ لائف پوری ہونی چاہیے اس کی جب وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائے. اور وہ لائف آپ ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں, ڈسکس کریں اس انڈسٹری کے ایکسپیرینس بندوں کے ساتھ, اس کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھیں. اس کے پروز تو آپ پروز کی وجہ سے ہی تو آپ کے مائنڈ میں وہ آئیڈیا آیا, لیکن اس کے کونس دیکھیں, کونس بھی, ٹھیک ہے. اور تھوڑی ریسرچ کریں گے نا تو جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کے لیے شوق نہیں ہوگا کہ یار اچھا یہ چیز تھی, اب یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. یعنی کہ آپ اپنی انرجی ایگزاسٹ کریں گے, فیل ہو گیا تو آپ کا ویسے ہی مورال ڈاؤن ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم کوئی آئیڈیا آئے گا تو آپ نہیں امپلیمنٹ کریں گے بجائے ریسرچ کے. سو پاکستان میں کیا آپ جیسے کوئی آلریڈی بزنس کر رہا ہو دراز کا, اس کے پاس آپ جاؤ کہ ہمیں گائیڈ کر دو بھائی؟ پاکستان میں دراز کے ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے. ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے. آرڈر آئے گا, جا کے لے کر آئیں گے, بیچ دیں گے اس کو, اور پھر اس سے پیسے آئیں گے, اس میں اپنا پروفٹ رکھ دیں گے. تو اٹس کائنڈ آف ڈراپ شپنگ. اور دراز پہ بہت کم ایسے برانڈز ہیں جنہوں نے اپنا پی ایل لانچ کیا ہوا ہے, پرائیویٹ لیبل کیا, جن کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے, جن کی برانڈنگ ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مارکیٹ میں چیز 500 کی ہے, دراز پہ 1000 کی لسٹ کر دیتے ہیں, آرڈر آ گیا, کٹنگ دراز کی ساری کاسٹ نکال کے 300 پروفٹ ہے, 500 انویسٹ کیے, 1800 دراز سے آگے 300 پروفٹ مارجن, اس طرح کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر بندہ ایک ریٹ ریس میں چلا جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یار کرنا کیا ہے, اس کا پروفٹ ہو کتنا رہا ہے. اور ایک اور بات میں نے سنی بھائی سیکھی تھی کہ کم پروڈکٹس میں کام کرو. اچھا, کیونکہ اس سے آپ کو یہ ہوگا, آپ کو حاصل نہیں ہوگی. ایک چیز کا ایک سپلائر ہے, 100 پروڈکٹ لسٹ کر دی, 100 سپلائرز ہیں, آپ اسی میں پھنس جاؤ گے. آپ نے 100 کی انوینٹری اٹھا لی, بکی صرف 50, باقی 50 نہیں بک رہی, 50 کا پروفٹ تو آپ کا وہیں پہ پڑا ہوا ہے, آپ کے اس میں انوینٹری میں پڑا ہوا ہے. وہ چیز میں نے سیکھی تھی. میں نے کم پروڈکٹس ہی لانچ کی, ایک فیشن میں کی, مینس والیٹ. اچھا, وہ میرا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ کیا تھا. ایک ہی کیبلس ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ گئی تھی. کچھ میری پروڈکٹ فیل بھی ہوئی ہیں جو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. اچھا, تو وہ میں یوز کر لیتا ہوں پرسنلی نا, اور فیملی میں کسی کو بھی ضرورت ہو اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو ایک پھر جب یونیورسٹی دوبارہ اسٹارٹ ہوئی تو میں نے اس کو شٹ ڈاؤن کر لیا کیونکہ میں نہیں مینیج کر پا رہا تھا. اور سو دراز پہ کام کرنے کے آپ کو کیا کیا مسئلے پیش آئے؟ دراز پہ کام کرنے کے مسئلے یہ پیش آئے کہ کسٹمر سروس سیلر کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور دراز کا جو FBD ماڈل ہے نا, فلفل بائی دراز, وہ اس پہ نہیں کام کر رہے. میں نے اتنی ریکویسٹ کی کہ آپ میری انوینٹری اٹھا لیں, اپنے اس پہ رکھ لیں, اور وہیں سے آپ وہ کریں, کیونکہ میرا مین گول تو FBD تھا. اچھا, وہ کر نہیں رہے تھے تو مجھے شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. وہ امیزون کا آئی تھنک یہی ماڈل ہے. امیزون کا FB ہے, فلفلڈ بائی امیزون. اچھا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوینٹری بھیج دیتے ہیں انہیں, یار میرے 500 پیسز ہیں تو یہ آپ اپنے پاس رکھ لو. وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا اس پروڈکٹ کے پچھلے مہینے 100 آرڈرز آئے ہیں تو 5 مہینے میں انوینٹری نکل جائے گی. ٹھیک, تو وہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. آرڈر آتا ہے وہ خود ہی لیبل لگا کے, وہ اس کے تھوڑے بہت چارجز لیتے ہیں لیکن اٹس ایزی. تو وہ بھیج دیتے ہیں, ریٹرن پہ خود کیٹر کر لیتے ہیں. میں تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا. اور مطلب میں اس ریٹ ریس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ یار جہاں مجھے پر پروڈکٹ 20-30 روپیز کا پروفٹ ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں اور اتنا میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہوں. اور یہ وہ میں نے اس کو شٹ ڈاؤن کر لیا کیونکہ دراز نے مجھے وارننگ بھیجی تھی کہ آپ کے آرڈرز آ رہے ہیں, آپ اس کو فلفل نہیں کر رہے. اچھا, پھر اس پوائنٹ پہ میں نے کاؤنسلنگ سیشنز انٹروڈیوس کروائے. اچھا, کہ میں بچوں کو کاؤنسلنگ سیشن دوں. وہ پیڈ سیشنز ہوتے تھے. اچھا, جو کہ ویڈیو کال ہوتی تھی اور اس پہ اگلے بچے کی ساری بات سن کے اس کو آپشن سامنے رکھ دینا کہ یہ آپشنز ہیں. کیونکہ ہم ایک اگر آپ یوٹیوب سے لنک تھا, یوٹیوب سے لنک تھا اور اس پہ کافی اچھا رسپانس آیا تھا. اچھا, تو وہ ایک انکم اسٹریم بن گئی. ایک اینٹی ٹیسٹ کے نوٹس تھے. پھر اس کے بعد اپنا یوٹیوب سے ارننگ آنا اسٹارٹ ہوئی. یوٹیوب سے میں ابھی دو دفعہ ارننگ وڈرا کر چکا ہوں $100 کی. اچھا, تو وہ جب آتی تھی تو اچھا لگتا تھا. لیکن ساتھ میں اینٹی ٹیسٹ کے نوٹس والا کافی کنسسٹنٹ کام تھا کیونکہ اب سارا سال بچے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک,
تو پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میری ڈگری کمپلیٹ ہو رہی تھی. اچھا میرا یہ انٹرسٹ بلڈ اپ ہونا اسٹارٹ ہوا تو پھر میں نے بتایا تھا فرسٹ ایئر میں مجھے یوتھ انٹرپرینیورشپ سوسائٹی نے رکھا تھا. سیکنڈ ایئر میں مطلب آپ ایگزیکٹو ایڈمن ایونٹس ہیں اور سیکنڈ ایئر میں آپ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا بن گئے. اچھا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یار اس بندے میں ہے پوٹینشیل تو یہ کر سکتا ہے. ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا تھا میں سیکنڈ ایئر, وہ اچھا کام کیا وہاں پہ. تھرڈ ایئر وائس پریزیڈنٹ میڈیا اینڈ کریٹیوٹی بن گیا. اور فائنل ایئر میں ہم 2 کمپیٹیٹر تھے, میں اور ایک اور دوست تھا. تو ہم دونوں میں سے کسی ایک نے پریزیڈنٹ بنا تھا. اب وہ سین تھا کہ اگر دونوں ہوں گے تو پھر ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو بنانا ہے. وہ بھی انٹرپرینور ہے, میں بھی ہوں, اس کے بھی بیسک اسٹرانگ ہے, میرے بھی اسٹرانگ ہے. تو وہ بیک آؤٹ کر گیا کہ یار میں نے اپنے بزنس پہ فل ٹائم کام کرنا ہے. میں صحیح ہے. وہ ایکس پریزیڈنٹ نے بولا بھائی تم ہی ہو. اچھا. تو پھر میں بن گیا. پھر میں نے اپنے ٹائم پہ تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنے کا سوچا تھا. تو وہ پھر کچھ ایسے بندوں کو بلایا جو کہ ورلڈ لیول پہ انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا وہ جو جرمنی میں ہمارے ایک سینئر گئے ہیں, انہوں نے پری سائز کی کمپنی اسٹارٹ کی اور ابھی اس کو گوگل فیس بک نے ایکوائر کر لیا. تو اس بندے سے ملنے کا موقع ملا. میں کہہ رہا ہوں اس کا تھوڑا بتا دیں آڈینس کو. وہ ہمارے سینئر ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کے گریجویٹ. اور جمال مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انٹرپرینورشپ مطلب آپ کے اندر بلڈ ان ہوتی ہے بچپن سے یا پھر اب وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ آپ کے اندر جو ہے نا, وہ جب آپ انٹرسٹ شو کرتے ہیں نا کسی چیز میں اور پڑھتے ہیں اس کے بارے میں, تو وہ چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ چیز میرے لیے ہے. اور وہ اس بندے نے اپنے فائنل سیمسٹر میں انٹرپرینورشپ کا ورڈ سنا تھا, کیونکہ فائنل سیمسٹر میں ہمیں کورس پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد آئی تھنک سیکس کا ایک بڑا اچھا انٹرپرینورشپ کا کلچر بھی ہے, اور آئی تھنک وہ پروجیکٹ بھی ملتا ہے جس میں آپ کو کینٹین سنبھالنی ہوتی ہے. ہاں ہم نے کیا ہے وہ پروجیکٹ. اچھا. تو آئی تھنک وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے کیونکہ اس سے آپ کو تھوڑا بزنس سنبھالنا آتا ہے. ایون بہت چھوٹے اسکیل پہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں جو نہیں پتہ ہوتی. ہاں تو وہ اس بزنس کا یہ ہوتا ہے ہمیں شیئرز لینے پڑتے ہیں کلاس میں. اچھا. ہاں تو میرے پاس 5 شیئرس تھے اس بزنس. اچھا. تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ٹوٹل ہم نے ڈائلیوٹ کیے تھے 500. اچھا 500 آئی گیس, اور 100 روپیز کا ایک شیئر تھا. 50,000 انویسٹمنٹ ریز کرنے کے لیے ہم نے اچھا 500 شیئرز بیچ دیے. اب وہ یہ تھا کہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اینڈ پہ جو پروفٹ آئے گا وہ پھر 500 شیئرز میں ڈائلیوٹ ہوگا. وہ پروفیٹیبل تھا ہمارے لیے, لیکن اتنا نہیں تھا لیکن تھا, لیکن کوئی اراؤنڈ 20% پروفٹ ہوا تھا ہمیں. اچھا. تو وہ انویسٹمنٹ کا بھی ایک اچھا چانس تھا, وہ بندے کو پتہ چلتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی کیسے. تو وہ فائنل ایئر میں تھا, تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے جنہیں ہم صرف اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوسٹ میں دیکھ سکیں, ان سے ان پرسن ملنے کا موقع ملا. سکسیس اسٹوریز. اور پھر ای کامرس سکسیس پاکستان کے فاؤنڈرز کو بلایا تھا ہم نے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. ایک تو ہوتا ہے ایونٹ کے دوران, ایک ایونٹ کے سے الگ آپ ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں. وہ ایکسپوجر میرے لیے امیزنگ تھا. مجھے پی آر سی ایس نے 1 سال بعد بلایا تھا, ان کا ڈیلیگیشن جانا تھا پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس. اچھا. تو اس کا میں پارٹ تھا. تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کر دیتی ہیں ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد جو یوٹیوب ساتھ ساتھ چل رہا تھا میرا, تو یوٹیوب ایک پوائنٹ پہ اتنا بن گیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے لوگ پہچاننا شروع ہو گئے تھے. اچھا. تو میں کہیں جاتا تھا, کہیں کیفے جاتا تھا تو مجھے 2-3 لوگ مل جاتے ہیں, اور ابھی بھی میں میٹرو میں ٹریول کرتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اور ایون کہیں واک کر رہا ہوتا ہوں پنڈی میں تو مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. تو وہ آپ کا دن بنا دیتا ہے کہ یار آپ نے کسی کی لائف میں پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہوا ہے. تو وہاں سے گریجویٹ ہوا, تو اب میرے پاس 2 آپشنس تھے. اب انجینئرنگ سائڈ پہ مطلب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ یہ بندہ الیکٹریکل انجینئر, اس نے انجینئرنگ سائڈ پہ کچھ نہیں کیا. انجینئرنگ سائڈ پہ میرا GPA اچھا تھا. ٹھیک. اور میں نے بھاشا ڈیم پہ انٹرنشپ کی. میں بھاشا ڈیم کا فرسٹ انٹرن ہوں. وہاں پہ انٹرنشپ کی پاور ہاؤس پہ. پھر اس کے بعد تربیلا ڈیم پہ کی. اس کے بعد فائنل ایئر پروجیکٹ ہمارا کافی تھا, مطلب انڈکشن موٹر ہم نے ڈیزائن کی تھی کہ اس کو پاکستان میں مینوفیکچر کرنا شروع کریں, بجائے اس کے. ہاں وہ جب بھی میں جس کو بتایا اس نے یہی پوچھا مجھ سے. تو پھر یہ چیز جب ہوئی, پھر جب کمپنیز آئیں تو کمپنیز نے کہا بیٹا آ جاؤ ہمارے پاس. اچھا. تو میں نے کہا اچھا اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. پھر جو مینجمنٹ سائڈ پہ جو کمپنیز تھیں ان سے بھی آفر آئی, لیکن ان سے انٹرنشپ کی آفر آئی. اچھا. ٹھیک ہے. تو
ایک ٹائم پہ میرے پاس فوڈ پینڈا کی آفر تھی, اچھا, اور میرے پاس ایک اور کمپنی کی تھی جس کے ساتھ میں بھی کام کر رہا ہوں, ٹھیک, اور دونوں کی سیلری میں زمین آسمان کا فرق تھا. اچھا, تو وہ میرا پوائنٹ تھا کہ میں نے اب مینجمنٹ سائڈ پہ جانا ہے یا پھر میں نے جانا ہے اپنی انجینئرنگ کی سائڈ پہ. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے سوچا کہ انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پے اچھا کر رہی ہے, اچھا, اور ٹائمنگ بھی اس کی فلیکسیبل ہیں, آپ اپنی سائڈ ہسل لے کے چل سکتے ہیں. ہماری ٹائمنگز ہیں یو کے مطابق, کیونکہ ہم یو کے میں آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا, مجھے 2 مہینے ہونے والے ہیں, کوئی ایک کال مجھے آئی ہو یا کوئی ایک ای میل آئی ہو اچھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, تو یہ مجھے اس کا اچھا لگا کلچر, تو اس وجہ سے میں سائڈ ہسل کو لے کے چل رہا ہوں. اور ابھی میرا یہ موڈ ہے کہ جتنی میری کرنٹ سیلری ہوگی, یہ جتنی اس پوائنٹ پہ کرنٹ سیلری ہوگی اس سے ڈبل اگر میرا پروفٹ آ جاتا ہے نا سائڈ بزنس سے, تو مے بی آئی کوئٹ. تو ابھی کیا کام ہے آپ کا جاب پہ؟ ابھی ہمارا ایس ٹی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. ہم لوگ یو کے میں جو ہوتی ہیں ڈیولپمنٹس, نئی سوسائٹیز بنتی ہیں, ان کے الیکٹریکل ڈیزائن بناتے ہیں. اوہ نائس نائس. تو یہاں پہ آپ لائک ڈیزائن وغیرہ بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں یہاں سے, اور کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر یو کے بیسڈ ہیں. اچھا, تو ہمیں 250 پلاٹس کی آتی ہے لیٹ سپوز, اور وہ ہمیں میپ دے دیتے ہیں کہ یار اس کا ڈیزائن بناؤ. تو ہم ان کو بتاتے ہیں اچھا یہ والی کیبل یوز کریں یہاں سے اس فٹ پاتھ سے, کیونکہ وہ ان کا انڈر گراؤنڈ ہے سارا. تو اس کے بعد یہ سب اسٹیشن لگے گا آپ کا, یہ ٹرانسفارمر لگے گا, یہ والی کیبل لے کے جائیں, یہ والی ارتھنگ کریں, یہ آپ کا سارا اکوپمنٹ لگے گا, یہ ٹیپ لگے گی, اور سب کچھ وہ آٹو کیڈ پہ ڈیزائن بنا کے اس کی ڈرائنگس وغیرہ ساری ہم فارورڈ کر دیتے ہیں, ارتھنگ ایسے کریں گے وہ. تو وہ سارا وہی ایز اٹ از امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو وہ ایک چیز بھی ہے کہ ہم یہاں سے کوئی کام کریں وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اور کبھی کبھار ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے سائٹ سمجھنے کا, تو ہم گوگل پہ جاتے ہیں, گوگل ایپ پہ, اور وہ لوکیشن ڈالتے ہیں, ہمیں لوکیشن مل جاتی ہے کہ ایک بڑا سا گرین ایریا ہے اور وہ جگہ خالی ہے, اور وہاں پہ اب اس چیز کا ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں. وہ ریئلسٹک ہے کافی اور امپیکٹ فل ہے کہ واقعی آپ اپنا نالج یوز کر کے جو ہے نا وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو الیکٹریکل میں نے بتایا انٹرسٹ تھا مجھے, لیکن یہ بات بالکل نہیں ہوتی کہ آپ کو ملٹیپل چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لے سکتے. ملٹیپل چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے, اور میں ایک پوائنٹ پہ سنا تھا کہ اگر آپ وہ چیز اپنا وہ بنا لیں گے کریئر, جو چیز آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے, تو وہ تب تک کریں گے جب تک آپ کو وہ کرنے میں نفرت نہیں ہو جاتی. اور میں نے وہ چیز نہیں ہونے دی. یہ سائڈ ہسل ہے, مجھے کرنے میں مزہ آتا ہے. میں اس کو فائنل نہیں کر سکتا کہ ایک پوائنٹ پہ میرے پہ پریشر آئے کہ میں نے اس سے پیسے نکالنے. ٹھیک ہے. تو وہ میری پرابلم سالوڈ ہے میری جاب کے ساتھ, اور اس سائڈ ہسل میں جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں. تو ایونچولی جب آپ کے اگر جو انکم ہے وہ ڈبل ہوگی تب آپ چھوڑ دیں گے؟ ڈبل سے زیادہ ہوگی, تو کیونکہ یہاں پہ فلیکسیبلٹی بہت ہے. اچھا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کنسسٹنسی ہوئی نا, جب اس انکم میں کنسسٹنسی ہے, لیکن جب اس پوائنٹ پہ پہنچ کے کنسسٹنٹ ہو گئی نا, تو پھر میں اس طرف شفٹ ہو جاؤں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں میری زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں وہ ٹائم آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل انکم اسٹریمس کی طرف میرا زیادہ دھیان ہے, بجائے اس کی کہ میں کوئی ایک ہی چیز لانچ کر کے اس پہ اپنی ساری ایفرٹ ڈال دوں اور کسی ان نون ریزن سے وہ سکسیزفل نہ ہو. تو اس وجہ سے میں کافی اسٹڈی کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں. آج کل میں نیا وینچر اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. اچھا. تو وہ کس بارے میں؟ وہ ای کامرس کے بارے میں ہے. وہ پرائیویٹ لیبل پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہے, اور اس میں جو ابھی پرائیویٹ لیبل بن گئے نا اچھے والے, وہ بہت سکسیزفل رہیں گے. اور اس کے لیے میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہ رہا, دراز پہ, امیزون پہ, کیونکہ میرا موڈ یہ ہے کہ آپ کا وہ برانڈ ہو جو نیش ہے نا, اس نیش کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہو تو وہ برانڈ آپ کا لوگوں کے مائنڈ میں ہو جائے کہ ارے پاکستان بیسڈ برانڈ ہے اس چیز کا, اور یہ انٹرنیشنل لیول کی آپ کو کوالٹی پرووائڈ کرے ود ان پاکستان, بجائے اس کے کہ میں کوئی ڈراپ شپنگ اسٹارٹ کر دوں کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ چیز بہت ان ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو چائنا سے سورس کر کے آگے بیچنا شروع کر دوں. اس میں امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. ایک پوائنٹ پہ آپ سے زیادہ اچھا ڈراپ شپر آ گیا تو آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. سو ایز این انٹرپرینور آپ کو کیا کیا مسئلے فیس ہو رہے ہیں آج کل آپریٹ کرنے میں؟ جیسے فار ایگزامپل میرا جو بزنس ہے, ہمارا جو امپوسٹارٹ ہے, تو فریمز کا بزنس ہے, اور اس میں یہ مسئلے پیش آتے ہیں کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی ایسا بندہ جو ٹائم پہ کام کر دے, کوالٹی بھی اچھی ہو, ٹھیک ہے. پرنٹنگ کا مجھے بہت زیادہ مسئلے فیس ہو رہے ہیں. آپ نے بھی بتایا تھا شاید آپ پرنٹنگ بھی, اچھا وہ پرنٹنگ کا آپ کا ہے ریلیونٹ بزنس؟ پرنٹنگ کا ہے ریلیونٹ. تو آپ کو کس ٹائپ کے مسئلے آ رہے ہیں؟ مجھے مسئلے آتے تھے جب یہ لاسٹ ایئر کچھ دنوں پہلے جب پرائس ہائیک آیا نا,
جو میری کاسٹ آ رہی تھی لیٹس فور 500 روپیز, وہ میری کاسٹ چلی گئی 1100 پہ. اب میں اپنی جو ایم آر پی ہے ریٹیل کاسٹ اس کو نہیں بڑھا سکتا, ڈبل نہیں کر سکتا میں. میرے آرڈرز جو ہیں وہ 50% سے بھی کم ہو جائیں گے. تو اس کو کیسے مینیج کرنا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ مارکیٹ میں بہتر سے بہتر مل جائے گا بندہ. اچھا ٹھیک ہے, اور بس آپ نے ایک بندے پہ نہیں رکنا ہوتا. اور سپلائی چین میں یہ رول یاد رکھیں کہ ایک سپلائر پہ کبھی ریلائی نہ کریں, ملٹیپل سپلائرز ہونے چاہیے, ایکول بزنس ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ان کیس کوئی مسئلہ آتا ہے ایک سپلائر کے ساتھ آپ کا دوسرا سپلائر ہے, اور ایک دو آپ کے پاس بیک اپ میں ہونے چاہیے جن کے ریٹس آپ کو بتاؤ, جن کی کوالٹی آپ کو بتاؤ, اور وہ ہر وقت ریڈی ہوں آپ کے کام کرنے کے لیے. یہ آپ کو پھر مسئلے نہیں آتے. اور مجھے جو میجر مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت اپنے بزنس میں, وہ لاجسٹک کا آ رہا ہے. اچھا, میں تھرڈ پارٹی لاجسٹک یوز کر رہا ہوں, Trax.pk, اور وہ اچھا کام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں انہیں آپریٹ کریں گے تو تھوڑا باہر جانا پڑے گا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے رورل پاپولیشن زیادہ ہے, تو آبویسلی آپ کے 50% کے قریب آرڈرز تو رورل ایریا سے آ رہے ہیں نا, لیکن وہ لوگ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, وہ میرا آرڈر واپس آ جاتا ہے کہ جی نان آپریشنل ایریا, نان سروس ایریا. اور مطلب وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے چاہیے, آپ مجھے نہ کرتے ہوئے بھی TCS یا پھر لیپڈ کوریئر کے تھرو بھیجنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ٹریکس COD ہے, کیش آن ڈیلیوری, تو وہ وہاں پہ آپریٹ نہیں کر رہے. وہ اس کیس میں پھر اگلے بندے کو راضی کرنا کہ یار آپ مجھے کیش پری کر دو, ٹھیک ہے, آپ نے جتنا بھی کرنا ہے ایز اے سیکیورٹی نوٹس آپ کو مل جائیں گے. وہ یہ الحمدللہ کہ وہ ٹرسٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن جو نئے لوگ آئیں گے نا ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوگا, جو ان کے ریٹرنز آنا شروع ہو جائیں گے. اور لاجسٹک کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. مطلب لاجسٹک کاسٹ آپ کی لگ جاتی ہے, یہاں سے آپ کراچی بھیجیں تو 250-300 تو کہیں نہیں گئی. اچھا, تو اگر آپ یہ دیکھیں تو پروڈکٹ کم سے کم آپ نے 1000 والا ہنٹ کرنا ہے, جس کے بعد آپ کے پاس اتنا مارجن دو کہ آپ 300 لاجسٹک کمپنی کو دے دو. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس چیز کو آپٹمائز کر لیا جائے اور اسمال ہبس بنا لیے جائیں, اور ٹو دا اینڈ پوائنٹ اگر آپ لے کے جائیں نا تو وہ آپ کا پرابلم سالو ہوتا ہے. اتنی کمپنیز ہیں اور ہر کمپنی ایک دوسرے کو کمپیٹیٹر کی طرح دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اب جو دراز نے کتنی چیزوں کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, تو اس کی ڈیلیوری کافی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, دراز یہ خود ڈیلیور کرتے ہیں یا یہ دراز کی اپنی ڈیلیوری بھی ہے, اور اس نے انٹیگریٹ بھی کیا ہوا ہے ٹریکس کو, لیپڈ کوریئر کو, TCS کو, موویکس کو, ان سب کو نا. تو وہ انہوں نے آپٹمائز کیا ہوا, لیکن ابھی اتنا آپٹمائز نہیں کیا, وہاں سے بھی ریٹرنز آ جاتے ہیں, لیکن آبویسلی ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو مجھے لاجسٹک کا بڑا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور میں نے سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ بھی اپنا یوٹیوب چینل گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی بھی ایک نیو انٹرنٹ ہے یوٹیوب کی مارکیٹ میں, تو اس کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ جب فار ایگزامپل میرا جیم کاسٹ کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو میں کیسے گرو کروں ان ٹرمز آف فالوورز ہو گئے, ویوز ہو گئے. آپ نے جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ کے 11K پلس, تو اور آپ بتا دیں کہ آپ نے بس فرسٹ سیمسٹر میں ویڈیوز بنائی تھی, تو ہاؤ ڈیڈ یو ریچ دیٹ پوائنٹ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اپلوڈ کریں جو آپ کی آڈینس کو پسند ہے. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ پاکستان کی جو اتنی مارکیٹس ہیں جو ان ٹیپڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب پوڈ کاسٹ ای کامرس کے بارے میں بہت ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے اس وقت, میں خود بہت سنتا ہوں. پوڈ کاسٹ کا ابھی جو نیا کوئی یوٹیوبر آ رہا ہے نا, تو اس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے کانٹینٹ کو نا ریپرزینٹیبل بناؤ. اچھا, کہ اگلا بندہ سن سکے. یعنی کہ آپ اس کی برانڈنگ اس طرح کرو اور رائٹ آڈینس کو ٹارگیٹ کرو. میں بہت کم, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کہیں اپنی کوئی ویڈیو اگر بہت جنیرک سی ہے تو میں اپنی فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوں. اچھا, ویسے میں اپنے لائیو سیشنز کر رہا ہوتا سب کچھ, میں فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ نہیں کرتا کہ آئی ایم لائیو اور آپ لوگ آ جائیں جوائن کریں. مجھے پتہ ہے انسٹاگرام پہ وہ ریلیونٹ لوگ ہیں میرے ساتھ, تو میں وہاں پہ کرتا ہوں, وہاں سے آڈینس آ جاتی ہے. 80-90 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں جب میں لائیو ہوتا ہوں. اچھا, نائس. تو رائٹ مارکیٹ کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. اور ایک اور ٹپ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی دیتے ہیں, جو میں نے بھی اپنے پلے باندھی ہے, میں اگر دوبارہ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کروں, کہ 100 ویڈیوز اور ہر ویڈیو ایک سے پچھلے سے بہتر ہونی چاہیے, آپ اپلوڈ کر دو. اچھا, ویوز نہ دیکھو, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کرو لیکن ویوز نہ دیکھو. ٹھیک ہے. اور 100 کے بعد, کیونکہ ابھی کوئی نیا بندہ ہے نا, کوئی جائے گا سبسکرائب کرے گا, اس سے لگے گا یار 4 ویڈیوز ہیں, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اپلوڈ ہی نہ کرے.
کنسسٹنسی تو 100 ویڈیوز تک آپ چلے گئے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کنزیومر بیہیویئر کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کون سی چیز لوگ دیکھنا پسند کریں, کون سی ویڈیو ہٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے چینل پہ کرکٹ کامنٹری, اچھا, اس کے بعد ٹاپ 5 ویڈیوز, ٹھیک ہے, کیا کیا اپلوڈ نہیں کیا. ایک دفعہ 25-30 ویڈیوز ہو گئی نا, پھر جب میری وہ اینٹی ٹیسٹ والی ویڈیو ہٹ ہوئی نا, مجھے پتہ چل گیا بھائی آڈینس کو یہ چاہیے. میں نے باقی 24 ماری ڈیلیٹ. اچھا, اور میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہاں, تو یہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہونا چاہیے, اتنا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار آڈینس کیا سننا چاہ رہی ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے آپ کو ہر ویڈیو ایک ڈفرینٹ طرح سے مارکیٹ کرنی ہوتی ہے. تو جس ویڈیو پہ زیادہ آپ کو آ رہا ہے نا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے. انالیٹکس آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی تب جب آپ کے اتنا کانٹینٹ ہو کہ آپ اس سے کچھ ایکسٹریکٹ کر سکیں. یہی ڈیٹا سائنس بھی آج کل, کہ ڈیٹا کو کیسے ریڈ کرنا اور یہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے اس کے. آج کل تو یوٹیوب اسٹوڈیو, میٹا فار بزنس سویٹ, ان لوگوں نے کافی زیادہ اس کو نا ڈیٹا کو ویژولائز کر دیا ہے, اور وہ کافی زیادہ ہیلپ بھی کرتا ہے. ہاں, مجھے یوٹیوب یہ بھی بتاتا ہے کہ علی تم نا وینسڈے کو رات 9 بجے لائیو کرنا, اس ٹائم تمہاری آڈینس ہوتی ہے. تو میں اینڈ اسی ٹائم بیٹھتا ہوں اور اچھا آ جاتے ہیں. مطلب شکل میری وہی ہے, میں بندہ بھی وہی ہوں, چینل بھی وہی ہے, لیکن میں صبح 10 بجے کروں گا تو وہ ہاف ویوز آئیں گے. اور یہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ لاسٹ ایئر کہ جب نسٹ کی میرٹ لسٹ آئی تھی, تو میرٹ لسٹ آئی 7 بجے, اور مجھے میرے ساتھ میری ایک دوست تھیں, تو انہوں نے کہا کہ چلیں ویڈیو شوٹ کرتے ہیں. اچھا, میں نے کہا یار ابھی ویڈیو شوٹ کریں, میرا یوٹیوب پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے نا ابھی ڈائریکٹ. تو انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے نکالے پیپر, میں نے پچھلے 3 سال کے میرٹ لکھے. میں نے کہا چلو صحیح ہے. اور لٹرلی ہمارے پاس ٹرائی پاڈ نہیں تھا, اپنا فون تھا. لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہم, بس انہوں نے یوں پکڑا ہوا فون, اور میں 12 منٹ بغیر رکے بولتا گیا. اچھا, وہ ویڈیو ہم نے بغیر ایڈٹ کی اپلوڈ کر دی. اچھا, اس کے 2 دن میں 12,000 ویوز آ گئے. اوہ نائس نائس. تو وہ میری اب تک کی سکسیزفل ویڈیو. 12 سے پھر 13-14 تک ہی گئے ہیں, کیونکہ اوبیسلی جب سیکنڈ میرٹ لسٹ آ جاتی ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات کہ میرے چینل پہ اس وقت جو ٹاپ ویوڈ ویڈیو ہے, وہ گیس کریں کس اینٹی ٹیسٹ کے بارے میں ہوگی. کس کے بارے میں؟ کس اینٹی ٹیسٹ کے بارے میں؟ این ٹی ایس 100K پلس. وہ اکلوتی ویڈیو ہے این ٹی ایس پہ. اچھا, اس سے مجھے آئیڈیا یہ ہو گیا کہ این ای ٹی کی مارکیٹ ہے, لیکن وہ نیش ہے. این ٹی ایس کی مارکیٹ واسٹ ہے. وہ ایک 6 منٹ کی ویڈیو میرے 100K کراس کر. آئی تھنک این ٹی ایس میں صرف آپ کی یونیورسٹیز کے ٹیسٹ نہیں ہوتے, اب بہت سارے پروفیشنل کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مارکیٹ ہے جو کہ اس وقت مارکیٹ میں انٹیپڈ ہے. نائس نائس. مطلب آپ اگر تھوڑی بہت ریسرچ کر کے یہ اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن کروانا شروع کر دیں. میرا یہ گول نہیں تھا. ایک پوائنٹ پہ مجھے لوگوں نے کہا آپ اکیڈمی بنا لو, آن لائن اکیڈمی بنا لو. اچھا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ وہ مجھے فل ٹائم کرنا پڑتا ہے. اوبیسلی آپ فی لے رہے ہیں بچوں سے یا سبسکرپشن لے رہے ہیں تو آپ کو اویلیبل رہنا ہے, لیکن میں تھوڑا چل رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو آپ اگلے بندوں کو گائیڈ کر دو کہ یار اس طرح کرنا ہے آپ نے, باقی اس کو کمپلیٹ بزنس نہ بناؤ کہ آپ اگلے بندوں کو لے ہی آؤ کہ یار میں ہی تیاری کرواؤں گا تمہیں, اور ایسا کرو تم باہر کیا پیسے ویسٹ کرتے ہو. اس سائڈ پہ میں نہیں گیا کبھی. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا نا پرسنل لائف پہ بھی آتے ہیں. نسٹ میں آپ نے صرف کام تو نہیں کیا ہوگا, اور بھی کیا لائک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا اور بھی کچھ ہوا تو وہ بھی بتائیں. میں پرسنلی ناولس پڑھتا ہوں. اچھا, اردو. اچھا, میں نے آپ کو بتایا میں نے ایسے رائٹنگ میں فرسٹ پوزیشن لی ناردرن ریجن میں اور اوور آل پاکستان میں. پھر میں نے تھرڈ فورتھ سیمسٹر میں 6 میں کمپٹیشن ہوا تھا, پتہ نہیں 5th سیمسٹر میں کون سے, پوئٹری کا اور پروز کا. میں نے ایک شارٹ اسٹوری لکھی تھی. اچھا, اس پوائنٹ پہ, اور اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. اور وہ میں نے شارٹ اسٹوری میں نے لکھی ہے, میں آپ کو پڑھاؤں گا ابھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد. میں نے جن لوگوں کو پڑھائی ہے وہ ایموشنل ہوئے, کیونکہ اس کے بعد میں نے پوئٹری میں کرتا تھا. ماہ میر میں نے مووی دیکھی تھی, اس کے بعد سے میں نے کہا پوئٹری, وہ ایک میں نے غزل لکھی اور وہ میں نے انور مقصود کے سامنے بھی پیش کی جو نسٹ آئے تھے 2018 میں. تو نسٹ سے 6 شاعروں نے اپنی شعر پیش کیے تھے, ان میں میں بھی تھا ایک. اچھا, تو انور صاحب نے بڑی تعریف کی تھی, وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے میرے پاس. یہ پوئٹری والی سائڈ ہوگی. ناولس مجھے لکھنے کا شوق ہے, شارٹ اسٹوریز, انگلش شارٹ اسٹوریز میں نے ٹرائی کی تھی.
क्वारंटीन में. अच्छा. मैंने मेरा अनटोल्ड विंटेज के नाम से पेज है, उस पर मैं स्टोरीज लिखता था. और ज़्यादातर जो सैड एंडिंग वाली स्टोरीज होती है, लोग कहते हैं सैड एंडिंग वाली स्टोरी, मैं उनको कहता हूँ कि यार याद हमेशा सैड एंडिंग वाली स्टोरी रहती है. अच्छा. हैप्पी एंडिंग इज़ नॉट एंडिंग. उसकी भी कोई एंडिंग है जो कि आप नहीं बता रहे. तो हैप्पी एंडिंग तो लाइफ की है ही नहीं ना. हर स्टोरी की जो सैड एंडिंग है. तो वो पोइट्री और नॉवेल्स का मैं पढ़ता हूँ नॉवेल्स, और साल में 2 बार नॉवेल्स पढ़ता हूँ, एक सर्दियों में एक गर्मियों में, सेम नॉवल. अच्छा. मुझे हिट डिफरेंट करते हैं. अच्छा. और नाइस. फिर हाइकिंग का शौक़ है. अच्छा. मैं ट्रेल्स पे जाता हूँ. अभी तो आजकल थोड़ी बहुत गर्मी है, और लेकिन सर्दियों में मैं रेगुलर जाता हूँ ट्रेल्स पे हर वीकेंड. और उसके साथ पॉडकास्ट वगैरह सुनने का शौक़ है. अच्छा. आपके व्लॉग्स कब आ रहे हैं? व्लॉग्स कब आ रहे हैं? व्लॉग्स इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर. और मेरी आदत है ना, मैं नहीं अपलोड करूँगा 2 महीने नहीं करूँगा तो मैं 2 दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूँगा. अच्छा. मुझे फीलिंग आ रही है अगर आप वो जैसे नस्ट ब्रीथ अगेन वाला भी करें ना, तो आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हुए हैं, और उस पॉइंट का अगर आप व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, मुझे तो लगता है लोग देखेंगे. हाँ, उस पॉइंट का व्लॉग काफ़ी अच्छा एडिट हुआ था, लेकिन अब मसला ये वो डाटा मुझसे कहीं मिसप्लेस नहीं हुआ. अच्छा. मतलब उसकी जगह कहीं मैंने चेंज की फोल्डर. अब वो जब मैं प्रीमियर खोल रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि यार यहाँ पे ये क्लिप नहीं पड़ा हुआ. अब वो मैं क्लिप ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने डिलीट नहीं किया. तो मोटिवेशन कभी मिली तो बैठ के मैं 50 मिनट की वीडियो एडिट कर लूँगा, उसका मसला नहीं होता. लेकिन अभी जब मैं रूम में जाता हूँ ना, और एक तरफ मेरा सेटअप होता है और एक तरफ मेरा बेड होता है, तो मैं ना चाहते भी बेड की तरफ आ जाता हूँ. कंटेंट कंजम्पशन मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा. मैं रैंडमली फाइनेंस पे वीडियोस देखूंगा और रैंडम, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करता कभी भी. मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं देखता जिसका मुझे कोई फ़ायदा ना हो. सो आप मेंशन कर रहे थे कि एडिटिंग के बारे में हमारी बात हो रही थी, तो पॉडकास्ट का एडिट और व्लॉग एडिट में क्या फ़र्क होता है? व्लॉग में आपने अगले बंदे को एक पूरी वाइब देनी होती है. ठीक है. अब उस वाइब के लिए आपने सॉन्ग सिलेक्शन करनी है जो कि उस वाइब को कॉम्प्लीमेंट करे. अच्छा. सॉन्ग सिलेक्शन. अब मैं वीडियोस देख रहा था इरफान जुनेजो की, और उसमें सॉन्ग सिलेक्शन में भी आप अगर किसी का गाना यूज़ कर लेंगे तो वो आपके स्ट्राइक लगा सकते हैं. कॉपीराइट स्ट्राइक आती है. कॉपीराइट स्ट्राइक. उसका हल ये है कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है जिससे आप ना गाने उठा सकते हैं. अच्छा. कि यार आप ये गाने यूज़ करो, इस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा. अच्छा, इसके मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैंने एक पॉइंट पे एक गाना उठाया, ठीक है, वो नॉन कॉपीराइटेड था. 6 महीने बाद किसी कंपनी ने वो गाना खरीद लिया और उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी. अब वो मैं खुश, ठीक है यार, वो जब वो टिक आते ना डॉलर के ऊपर क्रॉस का, वो मेरी चंद वीडियोस पे आया हुआ है. अच्छा. सो लाइक वो कुछ वीडियोस पे आता है, पूरे चैनल पे नहीं आता? पूरे चैनल पे नहीं. कॉपीराइट स्ट्राइक जो होती है ना, वो ये होती है वीडियो पे. कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि वो अगले बंदे ने कहा है कि यार ये मेरा कंटेंट यूज़ किया हुआ है इसने, और वो सारा नहीं यूज़ किया होता. अब ये होता है अगले बंदे का ये भी होता है ना कि वो अगर आपको स्ट्राइक मारेगा प्रॉपर वाली, जो मैंने बहुत मारी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ. अच्छा. मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक मारता हूँ. तो वो स्ट्राइक जब करते हैं ना, तो वो यूट्यूब कहता है कि यार अब ना ये सॉन्ग लगा रहने दो, ठीक है, इस पे जो एड्स लगेंगे ना, ये मैं इस बंदे को इसके पैसे दे दूँगा. ठीक है. तो वो भी सही है. अभी पिछले दिनों मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला. अच्छा. तो मल्टीपल लोगों ने मेरी एग्जैक्ट वीडियोस उठा के लगाई हुई हैं. अच्छा. हाँ. तो उसमें आपके पास ये होता है, आप कॉपीराइट नोटिस भेजें. अच्छा. मैंने कहा नोटिस तो नहीं भेजना, मैंने मारनी है कॉपीराइट स्ट्राइक मारता हूँ, 1 घंटे के अंदर वो वीडियो रिमूव हो जाती है. अच्छा. अभी नहीं, अगर इस तरह नहीं हो सकता कि वो वीडियो चलती रहे, पैसे आपको आते रहे? उस पर व्यूज़ कितने हैं? 7-8 व्यूज़ हैं उस पर. और रिसेंटली मैंने नस के साथ कोलैबोरेशन में एक स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाई थी, और वो फेसबुक पे मार्केट हो रही है स्कॉलरशिप पे, ये वो सारी एडिटिंग मेरी, सारी शूटिंग मेरी. और जब मैं इस खुश फहमी में था, मेरी वीडियो उठाई हुई है इन्होंने. जब मैंने खोला चैनल तो वो नस के किसी ऑफिशियल डायरेक्टर लेवल बंदे का था. अच्छा. तो मैंने कहा यार इनको कॉल मिलाते हैं कि क्या सीन है. मैंने सर को कॉल की, मैंने कहा सर ये देखें, इतनी हमने मेहनत की है, मेरे चैनल पे इसके 10-12 हज़ार व्यूज़ है, आपके चैनल पे 300-400 हैं, आप मार्केट कर रहे हैं. अच्छा. कहते हैं बेटा मैंने तो हेल्पफुल कंटेंट के लिए किया कि बच्चे हेल्प ले सकें. मैं कहा चलें सही है सर, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता, आपके चैनल पे रहे.
تو ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں آپ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس بندے کی نیت اس طرح کی نہیں ہے تو پھر صحیح ہے, اس کے چینل سے ویوز آئے ہیں, میرے پہ چینل سے آئے, اور 300-400 ویوز پہ مجھے 15 سینٹس مل رہے ہیں یا 10 سینٹس مل رہے ہیں. اچھا, تو ایزی سین ہے. ٹھیک. تو لیکن وہ یہ تھا کہ اگلا بندہ اس لیول پہ تھا کہ اس نے میری بات سنی. وہ یہ کہہ سکتا تھا یار اسٹوڈنٹ ہے, اس کو میں کیا. اور وہ نس کے ساتھ کولیبریشن میں بنائی تھی, تو نس نے کہا تھا ہم اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کریں گے. لیکن چونکہ جو ہمارا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈسکرپٹیو ویڈیوز بناتا ہوں میں کہ یار کوئی چیز مس نہ ہو, لیکن نس نے کہا تھا اس کو بہت ہی شارٹس ہی کر کے بناؤ اور یہ دوبارہ شوٹ کرو یہ وہ. پھر جب ہم 10-12 کریٹرز کو نس نے اپنے ساتھ لگایا تھا تو ایک کریٹر کی ویڈیو نس نے اپلوڈ نہیں کی. اچھا, ان کا لیول اتنا ہائی ہے. تو ہم نے کہا صحیح ہے, اس لیول پہ رہیں, ہم یہی لیول کی اپنی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں. اور پھر ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی. تو وہ یہ تھا, ہم نے پوچھ کے اپلوڈ کی تھی کہ چونکہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم لوگ اپلوڈ کر دیں. تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہم نے سائن کیا تھا کانٹریکٹ. اچھا, نس کے ساتھ, کیونکہ نس کی ہی ہیلپ سے اے ڈی ایڈمنس کے آفس تک گئے ہم لوگ اور شوٹ کی ویڈیو وہاں پہ, اور پھر سب کچھ میں نے ایڈٹ بھی مین آفس میں بیٹھ کے کی تھی. تو اس طرح بھی نسٹ نے بھی کافی ایکسپوجر کیا. میں ان کے مین پیج پہ فیچر ہوئے تھے ہم سارے کریٹرز. اسٹارز آف نسٹ کے نام سے پلے لسٹ آئی تھی. اور یہ مطلب نسٹ کا امپورٹنٹ رول ہے جس پوائنٹ پہ میں بھی ہوں. اور ایک اور کاپی رائٹ کا یا کاپی رائٹ یا کوئی اور ایشو اس طرح بھی بن سکتا ہے گیس کہ فار ایگزامپل ہمارے یوٹیوب چینل پہ ابھی 4 پوڈ کاسٹ ہیں, لیکن اس پہ ایڈ چل رہے تھے جیسے ابھی ہم نے دیکھا. تو اس کی کیا سائنس ہے؟ اس کی سائنس یہ ہے کہ تو مانیٹائزیشن بھی نہیں ہے. اس کی سائنس یہ ہے کہ اس کے جو ایڈس چل رہے ہیں نا, اس کے پیسے ڈائریکٹ یوٹیوب کو جا رہے ہیں. اچھا, کیا پتا یوٹیوب کی مرضی ہے. کیا پتا ہم نے یونیلیور کا نام لیا یا اس کا نام لیا, کیا پتا بڑے برانڈ. اگر آپ جب اسٹوڈیو کھول رہے ہیں نا تو آپ کو کاپی رائٹ کا کچھ نہیں آیا تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, اور یوٹیوب میچ کرتا ہے یا تو ویڈیو, کیونکہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو یوٹیوب اس کو پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک کوڈ اس کے پاس پڑا رہتا ہے. اچھا, اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اچھا, اور آڈیو کا بھی کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کیس ان فیوچر کو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی کوڈ میچ کر گیا اس کوڈ کے ساتھ, اچھا, یوٹیوب کہے گا بھائی یہ آپ نے چوری کی ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک. اس کے بہت سے جگاڑ بھی ہیں. آپ ایک فلٹر لگا دیں, ٹھیک ہے, ساؤنڈ میں آپ ذرا سی کوئی چینجنگ کریں, یوٹیوب کو پتہ بھی نہیں چلنا. پیچھے تو اے آئی اور سارے وہ کمپیوٹر سائنس. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک فلٹر لگاؤں گا تو اس کے سارا کوڈ چینج ہو جائے گا, ایک بٹ کا کوڈ چینج ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ کلرز تو آبویسلی چینج ہوں گے نا اس کے. اور پھر آڈیو کے لیے آپ آڈیو کی تھوڑی بہت لاؤڈنیس اور یہ وہ, کیونکہ ان کے ڈفرینٹ کوڈ ہوتے ہیں تو آپ وہ کوڈ میچ نہیں کر پائے گا. ٹھیک. دیکھیے ریکمینڈیڈ بہت سے ایسے گانے بھی ہوتے ہیں جو کہ کاپی رائٹڈ ہیں, لیکن ان کے نان کاپی رائٹڈ ورژنز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. بہت سے یوٹیوبرز کرتے بھی ہیں. اچھا, بالی ووڈ موویز کے گانے یوز کرتے ہیں, ان پہ کاپی رائٹ نہیں آتی کیونکہ وہ ایسا ریمکس بنا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک, نائس. سو اب میں ایک اور سوال پہ آؤں گا جو کہ میں پہلے پوچھ چکا ہوں. تو علی ساجد انٹرپرینیور ہے یا جاب والا بندہ ہے یا یوٹیوبر ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ایک انجینئر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے انٹرسٹ بہت ہے سائڈ ہسل میں. تو وہ یوٹیوب ہو یا کچھ بھی ہو, میں نے بتایا میں فل ٹائم کسی کام کو تب تک نہیں کروں گا جب تک مجھے اندر سے آواز نہیں آئے گی کہ اس کو فل ٹائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی میری ایج بہت کم ہے, 22 کا بھی نہیں ہوں میں. اچھا, ابھی ایج میری بہت کم ہے کہ میں کسی ایک چیز کی طرف چلا جاؤں. کس ایج میں شروع کی تھی انجینئرنگ؟ میں نے 17.5 اپروکسیمیٹلی 18. 3 سپٹمبر کو میری برتھ ڈے تھی اینڈ 3 سپٹمبر 2018 کو میں 18 ایئرس کا ہوا تھا اور میرا فرسٹ ڈے تھا یونیورسٹی. میں نے کلاسز واز اسکپ کی ہیں, میں نے 3 کلاس نہیں پڑھی. اچھا, 2 سے ڈائریکٹ 4 میں گیا تھا. تو یہ میرے ابو نے کہا کہ کیونکہ میں فرسٹ آ رہا تھا کنسسٹنٹلی, میں نے بتایا بچے ہی کام تھے, تو میرے ابو نے کہا کہ بہت ایزی ہو گیا, ہاں اس کو ایسا کرو نا, یہ اس کی ایج کے مطابق اس کو ایک کلاس اوپر لے کے جاؤ. اچھا, تو انہوں نے مجھے 3 کلاس میں مطلب 3 میں نے پڑھی, 2 مہینے مجھے اس کا سارا سلیبس پڑھایا گیا, ابو نے پڑھایا. اچھا, اور پھر 2 مہینے بعد جب مجھے 4th میں بھیجا نا, تو 4th کے فرسٹ ٹائم میں پھر فرسٹ آ گیا. نائس. تو یہ سین تھا, تو وہ مجھے فیل نہیں ہوا کبھی کہ میں نے نہیں پڑھی. اچھا, اس وجہ سے میں ایج سے تھوڑا سا آگے ہوں.
تو اب آگے کے پلانس ہیں؟ ابھی بھی ایکسپلور کرنا ہے، ماسٹرز کے پلانز ہیں، یا آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں رہنا ہے، یا انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے، یا کچھ مکس کرنا ہے؟ ہوتے ہیں نا کچھ لائک آج کل انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ اس طرح کے بھی لوگ آ رہے ہیں جو ٹیک کا ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک بزنس مائنڈیڈ بندہ ہوتا ہے، جیسے بازار ٹیک ہے، وہ ان کا ایک ٹیک کا بندہ ہے، ایک بزنس سائڈ کا بندہ ہے میکنزی کا، اینڈ دے ہیو کریٹڈ اے ریئلی گڈ اسٹارٹ اپ. تو آپ کے پاس اب دونوں ٹیلنٹس ہیں، تو وڈ یو لائک ٹو اسٹارٹ؟ اچھا، میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ جو بندہ باہر سے آتا ہے نا، یا اس نے باہر سے ایجوکیشن لی ہوتی ہے، باہر سے رہ کے آتا ہے، وہ بندہ ہی آپ کو ٹاپ نوچ پاکستان میں بزنس ماڈل تیار کر کے دے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ میں نے باہر جانا ہے. اچھا، اب میں نے باہر جانا ہے، ماسٹرز کرنا ہے اپنی الیکٹریکل میں ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں انٹرپرینورشپ اور بزنس سائڈ کو بکس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. اس کو جیسے میں خود ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی بیسکس بنا رہا ہوں، میں اسی طرح بنانا چاہ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ میں نے ساری چیزیں ایکسپلور کر لی ہیں، اور نیکسٹ ٹائم مجھے جب مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہے تو میں نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں کہ یار اس کے سکسیز کے اتنے چانسز ہیں، اس کے یہ ریسورسز یوز ہوں گے، اس ریسورسز میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. تو وہ پوائنٹ میں نے دیکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹارٹ اپ آپ جب کرتے ہیں، کوئی وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ فیل ہوتا ہے. اٹس اوکے کہ اگر وہ فیل ہو. تو میں ابھی اس فیز میں ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا کے ایک وینچر پہ نہیں جانا چاہ رہا جو کہ ان فیوچر فیل ہو. میں سیف سائڈ پہ رہ کے کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا یہ موڈ ہے کہ اگلے 3-4 سال میں پھر اگر میں کسی چیز پہ کام کروں گا تو وہ میں اس کے میرے اتنے بیسک اسٹرانگ ہوں گے کہ میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکوں. اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، انہوں نے فگر آؤٹ کیا ہوتا ہے، ہر چیز فگر آؤٹ کی ہوتی ہے. تو ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ جب آ کے کوئی وینچر اسٹارٹ کر رہی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے چیزیں کیسے سالو کرنی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ میرا ہے اگلے 5-7 سال میں میں نے کوئی میجر پرابلم سالو کرنی ہے. پرابلمس بہت ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کس کا کتنا مطلب اسکوپ، کس کا کتنا اسکوپ ہے، اور کس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے. اور اس پرابلم کو مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس پہ کوئی چیز اسٹارٹ ہوئی، اچھا ہوئی تو وہ فیل کیوں ہوئی، اس نے کیا چیز غلط کی. اس کے لیے سب سے اچھی اگزامپل میں آپ کو دوں، آپ انڈیا کو اسٹڈی کریں. انڈیا میں جو وینچر اسٹارٹ ہو رہے ہیں نا، انڈیا ہم سے 5 سال آگے ہے، 5-7 سال آگے ہے. 100 یونیکارنز ہونے لگے، ہمارا ایک بھی نہیں ہوا. ہاں، تو وہ ہم سے آگے ہے. تو وہ آپ وہاں پہ دیکھیں، اچھا یہ چیز ایسے ہوئی ہے، ایسے ہوئی ہے، ایسے ہوئی، اور آپ پھر وہ دیکھیں آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ. اچھا پاکستان میں کیا پرابلمز آئیں گے، اچھا یہ پرابلمز آئیں گے. اور وہ آپ ایک پوائنٹ پہ نا آپ کا مائنڈ میں بزنس کی میچورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس پوائنٹ پہ. کیونکہ بزنس میں ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ یار اس کو چھوڑو، نیا اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس فیز سے گزرنا چاہ رہا ہوں ابھی اس پوائنٹ پہ کہ میں کل کو ایک بیٹر ڈیسیژنس لے سکوں کسی بزنس کے. میں ایک بڑا وینچر اسٹارٹ کر کے اس کی فنڈنگ ریز کر کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائی نہ کروں. مجھے پتہ ہو کہ یار اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دماغ میں کوئی ایسا پرابلم ہے جیسے آپ جو بالکل آپ کو لائک فیسینیٹ کرتے؟ جیسے میرے دماغ میں نا یہ جو بازار ریٹیلو جگنو جو جس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اوپن مارکیٹ ہے. یہ ہمارے ریٹیل اسٹورس جو ہیں، ان کے پاس سپلائی کا بہت زیادہ ایشو تھا، ہم پورے پاکستان میں. تو انہوں نے اس چیز کو ٹارگیٹ کیا ہے اور یہ مارکیٹ وائڈ اوپن ہے، اس میں بہت سارے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. تو آپ کے دماغ میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کو آپ ٹیکل کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان چیزوں کی، یہ جو ابھی آپ نے مجھے گنوائے، دستگیر ہو گیا، بازار ہو گیا، ان کی مجھے ایک آئیڈیا بہت امیز کرتا ہے، ڈارک اسٹورس کا. نہیں، وہ اس ڈارک اسٹورز آئی تھنک وہ B2C والا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ان کے بھی ہیں، ان کے بھی اسٹورز ہیں جس سے یہ وہ کرتے ہیں، لیکن جو B2B ہے کہ آپ جا کے جو ریٹیلرز ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ ریٹیلرز ہیں پاکستان میں، اس سے زیادہ ہی ہیں، تو آپ ان کی پرابلم سالو کر رہے ہو. لیکن اس میں ان کو بہت ہنڈرنس ملے گی، کیونکہ انڈیا میں وہ میں بسکٹ کا نام بھول گیا ہوں، ایک بسکٹ ملتا ہے 5 روپے کا. اچھا، اس نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو اس کے رائٹس دیں گے ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں. جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو انہیں یہ مسئلے پیش آئیں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کافی کام کرنا ہے. لیکن ابھی تک میں نے اسٹارٹ اپ کی کوئی سب سے اچھی ٹیم دیکھی ہے دستگیر کی دیکھی ہے، اور اس کے CEO کو میں نے پرسنلی اپروچ بھی کیا کنورسیشن کے لیے، لیکن ان کا ابھی تک رپلائی نہیں آیا مجھے.
تو ایک یہ اور آپ نے یہ بات ویسے صحیح کی ہے, بہت سارے لوگوں کو ریزسٹنس فیس ہو رہی ہے. جیسے میرا بھی ایک دوست ہے, وہ بازار میں, تو ہی از ڈیلنگ وتھ کمرشلس. تو وہ کسی بھی نئی سٹی میں جاتے ہیں نا, تو ان کے جو سٹی میں جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا, وہ بہت ان کو لائک وہ یہ فیملی سے کام چلتا آ رہا ہے. باپ ڈسٹریبیوٹر تھا, بیٹا ڈسٹریبیوٹر ہے, تو اب وہ کہے گا کہ یار میں کیوں, مطلب ان کی روزی تو گئی نا, پھر ڈائریکٹ کمپنی سے اٹھایا ان کو دے دیا, وہ تو بیچ سے ہٹ کے, تو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ یہ سارے انسکسیزفل ہوں. اب اس کیس میں اسٹارٹ اپ میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں, ایسا پارٹنر بنا لیں, انٹیگریشن, وہ اس سے ون ون سچویشن ہوگی, تو وہ بندہ بھی خوش, آپ بھی. آئی تھنک دستگیر یہ کر رہا ہے. جو بازار وغیرہ ہے نا, وہ ان کے اپنے ڈارک اسٹورز جو آپ جس طرح مینشن کیا, ان کے اپنی فیسلٹیز ہیں, لیکن آئی تھنک دستگیر کا یہ ماڈل ہے کہ وہ دراز ٹائپ بنا رہے ہیں, لیکن وہ ریٹیلرس کے لیے بنا رہے ہیں. تو مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر جو بھی ہے, وہ دستگیر کی ایپ پہ رجسٹر کر سکتا ہے, اور پھر وہ اپنا پروڈکٹ شو کر سکتا ہے. اس کے پھر جو خریدنے والے نا, ریٹیلر جو ہے, وہ دیکھے گا کہ کیا کیا آپشن ہے. ایک ہی ملک پیک کے ڈبے 100 ڈسٹریبیوٹر بیچ رہے ہیں, ایون ڈائریکٹ بھی آ رہا ہے, تو وہ اس کے پاس چوائس ہوگی کہ یہ والا مجھے پرائس بھی اچھی مل رہی ہے, جلدی بھی آ رہا ہے, تو میں یہ کر لوں. تو دستگیر نے لاہور میں آئی تھنک اپنی فیسلٹیز نہیں, لاہور میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور گجرانوالا وغیرہ میں آپریٹ کر رہے ہیں. دستگیر کو تو جیز نے بھی دیا نا, ہاں, سپورٹ دیا, وہ ایک بہت وہ ایک نیکسٹ لیول پارٹنرشپ ہے. وہ اس چیز کو نا, وہ ایک صحیح نئے جب آپ کے ساتھ ایک بینک مل جائے, آپ کو فائنانس کی ٹینشن نہ ہو. انہوں نے ایک اور وینچر اسٹارٹ کیا کہ ہم اپنے ریٹیلر, وہ جو آپ کے دکاندار ہیں, ان کو ہم کریڈٹ دیں گے, ان کا کریڈٹ اسکور مینٹین کریں گے, اور پھر وہ, تو اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ وہ ان کو پاورفل کر رہے ہیں. پیمنٹ بھی آپ کی آن لائن, آپ جو ریٹیلر ہے اسی کے پاس پوائنٹ آف سروس, جو پوائنٹ آف سروس ہوتا ہے, تو وہ اس کے پاس ہے, اور جو خریدنے آ رہا ہے وہ بھی ایپ کے تھرو پیمنٹ کرے گا, اور سارا مطلب پیسہ بھی ان کے پاس ہے, ساری پاور بھی, ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے. اور آئی تھنک جو سب سے بڑی جو انٹرپرینیورشپ آج کل کی انٹرپرینیورشپ میں گیم ہے نا, وہ ڈیٹا کی ہے. ڈیٹا از دی نیو آئل. اور مطلب کہ اگر فار ایگزامپل ایک ان کے پاس ریٹیلر کا بھی ڈیٹا ہے, ڈسٹریبیوٹر کے بھی ڈیٹا ہے, جو مینوفیکچرر ان کا بھی ڈیٹا ہے, تو دے آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن, اور ان کے پاس سب کی انفارمیشن ہے, اینڈ دے کین مینیپولیٹ اٹ, یوز اٹ ٹو دیئر پروفٹ, یا ایون سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی. ہاں, اور امیزون, میں کل ہی سن رہا تھا کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ نہ امریکہ ہے, نہ چائنا, نہ انڈیا ہے, وہ امیزون ہے. صحیح بات. کیونکہ فیس بک, انسٹاگرام اور یہ سارے بھی اپنے سارا سرورز ان کے کون سے ہے بھلا, امیزون ویب سروسز. اچھا, تو سارا ڈیٹا اینڈ پہ امیزون کے پاس ہے. امیزون نے 160 کمپنیز کھولی ہوئی ہیں, اور ہر کمپنی میں ڈفرینٹ طرح کے کنزیومر کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ امیزون یہ دیکھتا ہے کہ یار میں اس بندے کو اپنی پروڈکٹ پچ کیسے کروں. ٹھیک ہے. میں سن رہا تھا یو ایس اے میں 50% جو آن لائن سیلز ہوتی ہیں وہ امیزون نے ایکوائر کی ہوئی ہیں. اچھا. تو وہ آہستہ آہستہ 60-70 پہ پہنچ گیا, پھر تو یہ ساری دکانیں, فزیکل اسٹور تھے, تو سارے بند ہو جائیں گے. امیزون کو جو بھی کمپٹیشن دے رہا ہے وہ والمارٹ دے رہا ہے صرف, وہ بھی امیزون اس کو کل کر دے گا اس پوائنٹ پہ. سو علی, پھر اس چیز کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ, اور آپ کے کوئی فائنل کمنٹس یا کوئی ریکمنڈیشنز ہمارے پوڈ کاسٹ کے؟ ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں, ٹھیک ہے. میں نے جیسے بتایا 100 پوڈ کاسٹ تک آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں, پھر آپ کو جو پتہ چلے گا نا رسپانس آ کس پہ رہا ہے, اور آپ کنزیومر چاہ کیا رہا ہے. کیونکہ یوٹیوب پہ آپ تبھی گرو کریں گے جب آپ وہ چیز پوسٹ نہ کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہے, وہ چیز پوسٹ کریں جو آڈینس کو اچھی لگتی ہے, اور وہ آگے شیئر کریں. کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ نکلنی ہے اور اس نے ہٹ کر دینا ہے, تو بس اس کا ویٹ کریں. اس کے لیے اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو کہ وہ ہٹ کر جائے, اور جب کوئی بندہ آپ کے چینل پہ آئے تو اسے کانٹینٹ کی ورائٹی ملے. ٹھیک ہے. لوگ 10 ویڈیوز اپلوڈ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے سبسکرائبرز چاہیے, کیونکہ آپ اگلے کو اتنے آپشن دے ہی نہیں رہے. وہ آئے گا, وہ کہے گا اچھا 1 مہینے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, اب تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ چیز نہ ہو, کنسسٹنسی ہو. اس کو ڈائیورس کرنا چاہ رہے ہیں, شارٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, شارٹس کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ شارٹس سے بہت آڈینس آتی ہے. شارٹس پہ نہیں کرتے اتنا, لیکن شارٹس سے بہت آڈینس آتی ہے. میں دن میں تقریباً 100 شارٹس دیکھ لیتا ہوں. اچھا. 100 سے بھی زیادہ. اچھا. میں ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھتا ہوں, فیس بک پہ اور انسٹاگرام, یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں. اب ان کی اے آئی اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں ایک شارٹ پہ کلک کرتا ہوں اور پھر یہ مجھے اس سے ریلیونٹ شارٹس دکھاتے رہتے ہیں, اور آئی واز لائک اچھا یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, اور پھر میں رکتا نہیں ہوں اس سے.
ٹھیک تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میں سائڈ پہ شٹ ڈاؤن والا بٹن دبا دیتا ہوں اور فون کی بلیک اسکرین ہو جاتی ہے, پھر میں کہتا ہوں اب نہیں, بیک نہیں ہوتا مجھ سے وہاں سے. تو انہوں نے اتنا گرو کر گئے ہیں یوٹیوب. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو سو مچ علی فار تھینک کمنگ. یو سو مچ فار ہیونگ. آپ نے سنڈے کو ہمارے لیے ٹائم نکالا. نہیں, میں سنڈے کو ٹائم نکال سکتا ہوں. چلیں تھینک یو, پھر اینڈ کرتے ہیں. اور لائک سبسکرائب سب کچھ کر دیں. کیا ہاں سبسکرائب کر لیں کیونکہ کانٹینٹ آپ کو اتنی ورائٹی میں ملے گا, اور پوڈ کاسٹ کے چینل ویسے ہی کم ہے پاکستان میں, تو سپورٹ کریں جمال کو. انشاءاللہ یہ اس سے بہتر کانٹینٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے. تب تک کے لیے گڈ لک. تھینک یو. اللہ حافظ.